आज मैं लाई हूँ ईशा गिल की नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 69 एपिसोड। सब सो चुके थे। घर नीम तारीकी में डूब चुका था। वो कम्बल सन्नाटे का राज था मगर वो ना सो पाए। जिनकी यादों में बस अपनी मनमोहनी बेटी का वो चेहरा नक्श होकर रह गया था जो उन्होंने कल देखा था। दिल चाह रहा था आज फिर अनम के कमरे में जाएं और चुपके से उसका मोबाइल खोलकर इजल की तस्वीर देखें। मगर ये हरकत काफी गैर मुनासिब थी। कल तो कर ली मगर अब दोबारा नहीं कर सकते थे। मगर वो जो कर सकते थे वो करने को बेसाख्ता बेड से उठ बैठे। एक नजर पहलू में सोई नादिया को देखा और धीमी चाल चलते कमरे से निकल आए। उनका रुख जीनों की जानिब था जिन्हें वो दबे पांव तय करते ऊपर बने पहले कमरे के रूबरू जा खड़े हुए। चंद लम्हे इस बंद दरवाजे को देखते रहे जिसके पार देखे उन्हें महीनों गुजर गए थे। ये कमरा एजल का था जहाँ पहले भी वो बहुत कम आते थे। ज्यादातर एजल ही उनके कमरे में आ जाती थी और फिर सारा दिन नीचे उनके सामने ही रहती थी। तो वो बहुत कम सीने तय करके उसके रूम में जाया करते थे। मगर हेज़ल के जाने के बाद से वो उसके कमरे में झाँकना तो दूर, ज़ीने तय करके भलाई मंजिल तक नहीं आए थे, बस नीचे ही रहते थे। कितनी ही देर वो बंद दरवाजे को हसरत से तकते रहे और फिर हाथ बेसाख्ता उठा और उसे खोलता चला गया। चर की आवाज़ से दरवाज़ा खोला तो सामने सवाए तारीकी के कुछ दिखाई न दिया, मगर एक एहसास था जो उन्हें छू कर गुजरा था। वो था अपनी बेटी के इस अंधेरे में मौजूद होने का। उन्होंने बोर्ड पे हाथ मारकर सारी लाइट्स ऑन कर दी तो कमरा रोशनी से नहा गया। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई वैसे ही एजाज का दिल बुझ सा गया क्योंकि कमरा रोशन होने पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। खाली और बेरौनक कमरा उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। वहीं खड़े खड़े उनकी नजरें चारों तरफ उठ रही थी। वो यहाँ नहीं थी, फिर भी उसका कमरा रोज साफ होता था, साफ शफाफ चमक रहा था। किसी चीज पर किसी किस्म की धूल मिट्टी न थी। एजाज को यूं लगा जैसे वो अभी अभी कमरा छोड़कर कहीं गई हो, वॉशरूम या टेरेस या फिर कमरे से बाहर, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ 1.5-2 महीने से कोई रह ही नहीं रहा। वो जो कब से दरवाजे के पास ही खड़े थे, अब मज़ीद अंदर चले आए और सबसे पहले उनके कदम साइड टेबल पे सजे उस फ्रेम के पास रुके, जिसमें उसकी बहुत खूबसूरत मुस्कुराती तस्वीर लगी हुई थी। 11 साल बाद 11 साल बाद रब ने हमें एक बार फिर से अपनी रहमत से नवाजा। तुम्हारी माँ ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि एक बार फिर उसकी गोद ज़रूर हरी होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। पूरे 11 साल बाद तुम हमारी ज़िंदगी में आई, हमारी नन्ही गुड़िया बनकर और फिर हमें जान से अज़ीज़ होगी। इस घर भर की लाडली बन गई। तुम्हारा बाप बताने से कासिर है कि जिस रोज तुम इस दुनिया में आई और जिस वक्त मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया, उस वक्त मेरे क्या एहसासात थे, मेरी खुशी की इंतहा क्या थी। बहुत ख्वाहिश थी हमारी कि हमारी दूसरी औलाद बेटा हो, एक बेटी और बेटा। फैमिली मुकम्मल हो जाए, मगर रब ने हमें तुमसे नवाज दिया और फिर हमने इस नवाजिश पे दिलो जान से शुक्र अदा किया। कोई एक भी लम्हा कोई एक भी लम्हा ऐसा ना था जब इस नवाजिश की नाशुक्री की हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां नरीना औलाद से कम न थी। खासकर तुम तो बे खासकर तुम तो यही कहती थी कि मैं तो आपका बेटा हूँ बाबा। आखिर में वो उदासी भरी हंसी हंसे थे। औलाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, माना माँ बाप के लिए हमेशा छोटी ही रहती है, मगर तुम तो वाकई हमारे लिए छोटी थी। घर भर की वो लाडली जिसे हमारे लाड प्यार ने कभी बड़ा होने ही ना दिया। मगर मगर ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी, जो हम ऐसा समझते रहे। तुम न जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि ब्याह कर अपने शौहर के साथ हमसे दूर चली गई और हम देखते ही रह गए। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि मर्ज़े इश्क में मुब्तला होकर अपने साथ-साथ हमारी ज़िंदगी की काया भी पलट गई। काश तुम इतनी बड़ी ना हुई होती। काश तुम आज भी हमारी वही एज़ल होती जो दुनिया की भयानक हकीकतों से दूर बस हमारे साथ जीना जानती थी। बस हमारे साथ हँसना मुस्कुराना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मगर तुम मगर तुम न जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि बहुत जल्द औलाद से माँ की हैसियत अपनाने चली हो। तकलीफ ये नहीं है कि तुम ये हैसियत हासिल करने जा रही हो, तकलीफ ये है कि किस तरह हासिल करने जा रही हो। काश तुम दोनों की मोहब्बत में ये भयानक मोड़ ना आया होता, तो आज तुम दोनों मुझे अपने साथ पाते। मैं खुद तुम दोनों को एक दूसरे का साथ बख्शता। काश कि ऐसा ना होता। वो हसरत से कहते एक तकलीफ भरी आह खारिज करते उठ खड़े हुए। हसरत से उसके खाली बेड को देखा जो हर शिकन से पाक था और यही उसके यहाँ ना होने का सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि जब वो यहाँ होती थी तो बेड हमेशा बिखरा होता था। हमेशा वो ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी बेडशीट छोड़े उठ खड़ी होती थी, सलीके से बिछाने की जहमत ही नहीं करती थी। मगर अब रोज बेडशीट हर शिकन से पाक होती थी, क्योंकि रोज ये कमरा उसके वजूद से खाली होता था। उसके ड्रेसिंग पे अभी भी उसकी परफ्यूम्स और दीगर चीजें मौजूद थीं, जो इस उम्मीद पे नहीं उठाई गई थी कि वो दोबारा इस कमरे में आएगी तो ये सब इस्तेमाल करेगी। वार्डरोब अभी भी कपड़ों और दीगर सामान से भरा हुआ था। गर्ल्स के सब कुछ वैसे का वैसा ही था, वैसे ही वैसा मौजूद था, जिसे देख देख कर एजाज की आंखों में मिर्चें सी चुभ रही थी। इस कमरे में बैक वक्त उन्हें सुकून भी मिल रहा था और घुटन भी हो रही थी।
जब एहसास जब ये एहसास गुजरता कि वो यहीं है तो सुकून मिलता, मगर जब आंखें उसके वजूद से खाली कमरे को देखती तो घुटन होने लगती। इसी घुटन के सबब वो टेरेस की लाइट रोशन करते वहां चले आए, मगर जैसे ही आए उन्हें शिद्दत से महसूस हुआ जैसे अभी एसल यहीं मौजूद थी, न जाने क्यों। उन्होंने दूर जाती उस गाड़ी को भी देखा जो इस पैर उनकी पहचान में नहीं आ रही थी, वरना अगर दिन का वक्त होता तो पहचान जाते कि वो गाड़ी आगा फारिस की है। और ये एहसास गलत नहीं कि उनकी बेटी यहाँ आई थी, मगर अभी तो उन्होंने इस एहसास को अपना वहम समझकर झटक दिया, ये सोचकर कि जब तक इस कमरे में रहेंगे ये खुशफहमी तो जाएगी नहीं उनकी कि वो यही है। जैसे आगा फारिस ने कहा था कि घर जाते ही बस सोने की तैयारी पकड़नी है, और एजल का भी इरादा यही था। मगर अब वो जानते थे कि अपने घर को देखने के बाद वो कितनी ही देर तक बस उन्हीं यादों में खोई रहेगी। अब नींद का आना मुश्किल है, और हुआ भी ऐसा ही। एजल करवट बदले लेटी हुई थी, और आगा फारिस बिना उसे देखे भी जानते थे कि वो यकीनन जाग रही होगी। एजल, उन्होंने उसकी तरफ करवट लेते हुए उसे पुकारा, मगर उसने कोई जवाब न दिया, बस खामोश रही। शायद इसलिए कि वो यही समझे कि वो सो रही है। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, वो थोड़ा आगे को खिसके। रो तो नहीं रही हो ना? और जरा ऊपर को होकर उसके चेहरे से बाल हटाकर उसकी आंखों में झांकने लगे। वो रो नहीं रही थी, मगर आंखों में उदासी जरूर छलक रही थी। घर को लेकर उदास हो या मुझसे बात करने को जी नहीं चाह रहा? उन्होंने प्यार से पूछा। वजह वो अच्छे से जानते थे, फिर भी सवाल कर बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे जी ही मर गया है, एकदम से दिल भारी और बोझल हो गया है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, या फिर आप मुझे इनकार कर देते। वो चेहरा मोड़कर खुद पे झुके आगा फारिस को देखती बोली। वो वहां से सुकून लेने की बजाय उदासी और बेचैनी का अंबार लिए चली आई थी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। मैं मना कर देता तो क्या मान जाती तुम? उनके सवाल पे उसने हौले से सरनफी में हिला दिया तो आगा फारिस पुरतबस्सम हुए। तो जब तुम मानती ही ना, तो मेरे इनकार की क्या वैल्यू होती उस वक्त? तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इनकार करता तो तुम जिद करती, और तुम्हारी जिद भी मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है, ये तुम जानती हो। पुरतबस्सम से वो बोले तो एजल लब काट कर रह गई कि बजा कहा था उन्होंने। अब मजीद कुछ मत सोचो और सो जाओ, शाबाश। उसे सोने का हुक्म जारी किया गया। नींद नहीं आ रही, कैसे सोऊं? वो बेचारगी वो बेचारगी और मासूमियत से बोली। तो इस लम्हे आगा फारिस को उस पर बेहद प्यार आया। मैं सुलाता हूँ ना अपनी जान को। वो उसे खुद सुलाने को राजी हुए। कैसे? उसने इस्तफसार किया। आंखें बंद करो। उन्होंने कहा तो एजल ने झट आंखें बंद कर ली, मगर अभी 4 से 5 लम्हे ही गुजरे थे कि उसे अपने माथे पे उनके लबों का लम्स महसूस हुआ। उसके मुरझाए हुए लब कली की मानंद खिल उठे। सर में जो हल्का हल्का दर्द था, जो आंसू पीने के सबब था, अब गोया इस दर्द से शिफा हासिल हुई। तकलीफ चाहे कितने से कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तुम हर तकलीफ में मुझे अपने साथ पाओगी। सिर्फ साथ ही नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी इस तकलीफ को दूर करता भी पाओगी। उसके कान के पास लब जोड़े वो बोले तो उनके लफ्ज उसकी तकलीफ पे मरहम का सबब बनने लगे। तुम्हारा सुकून मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। तुम तकलीफ में होती हो तो तुम्हारे आगा को भी चैन नहीं पड़ता, इसलिए मेरी खातिर खुश रहा करो, बस अपने आगा की खातिर। गुजारिश की गई तो एजल बिना आंखें खोले बस उनके हाथ को अपने हाथ में भरती, बाजू को सीने से यूं लगा गई जैसे कोई पिलो हो, जिसे गले लगा रखा हो। ये जवाब भी था कि उनकी बातों पे हामी भरी गई है। आगा फारिस मुस्कुराए और आगे होकर उसकी साइड का लैंप बुझा डाला, और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगे, ताकि वो नींद की वादियों में महव सफर हो जाए। और वाकई अपने बालों में बार बार ठहरता लम्स उसे सुकून बख्शता चला गया, और फिर उसी सुकून के सबब वो जल्द नींद में डूब गई। उसे सुलाना कभी भी आगा फारिस के लिए मुश्किल नहीं रहा था। उनके लम्ह से हमेशा वो लम्हों के अंदर अंदर नींद की सैर को निकल जाती थी, चाहे गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। शायद ये लम्स उसकी तकलीफ की दवा था, उसके लिए सुकून का दूसरा नाम था। तुम्हारी जिंदगी में आखिर कौन कौन से लोग हैं अरहम, जिन्हें तुमने मुझसे छुपा रखा है? मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मैंने किसी खुफिया शख्स से शादी कर रखी हो। इस शख्स तक तो मेरी रसाई हो, मगर उसकी जात से जुड़े राज मेरी पहुंच से बहुत दूर हो। वो आईने के सामने खड़ी सच सवर रही थी आज, और बाद वो अरहम के साथ किसी पार्टी में जा रही थी। दिल बहुत बोझल था। जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर अरहम के कहे को इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसने पैरों तक आती स्याह गाउन पहन रखी थी, जिस पे बिल्कुल नन्हे से सफेद नगीनों की भरमार थी। उनका साइज इस कदर छोटा था कि ड्रेस बिल्कुल भी शौक नहीं लग रहा था। बाल उसने खुले छोड़ने के बजाय उनकी हाई टेल कर ली थी, और दोनों तरफ प्लेटों को आसार छोड़ दिया था। लबों पे डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगा ली थी, और आंखों में काजल की धार। हालांकि जाने के बाद से वो पहली बार इतनी तैयारी के साथ सजी थी, वो भी इसलिए कि अरहम का हुक्म था, वरना दिल तो उसका अब भी नहीं था खुद को संवारने का। वो यूं तो तैयार हो रही थी, मगर ध्यान उसका उस लड़की की तरफ था जिससे वो कल मिली थी। वो लड़की जिसका तारुफ अरहम ने अपनी क्लास फेलो के तौर पे करवाया था।
یہ تو کوئی قابل غور تعارف نہ تھا جسے لے کر وہ اب تک سوچ رہی ہوتی، مگر سوچنے والی بات تو اس لڑکی کی ذو مانی باتیں اور حسرت بری نظریں تھی، جیسے اس کا ماضی میں ارحم سے کوئی گہرا رشتہ ہو۔ ایک روز قبل تمہیں یاد ہے نور کہ وہی ریسٹورینٹ ہے جہاں آخری بار ہم حالا کے ساتھ آئے تھے؟ وہ لوگ اس وقت ریسٹورینٹ میں موجود تھے، کھانے کا آرڈر دے چکے تھے جب ارحم نے یہ ذکر چھیڑا۔ ہاں، اور پہلی بار تب جب تمہاری اس ڈاکٹر دوست سے ملاقات ہوئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، آکانشا۔ سوزین کو گیا موقع ملا تھا کانشا کا ذکر چھیڑنے کا۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ ارحم چونک کر بولا۔ سوزین کو لگا یہ انجانا پن محض دکھاوا ہے، جبکہ اسے واقعی نہیں آتا کہ پہلی بار سوزین کی آکانشا سے ملاقات یہاں ہوئی تھی۔ تمہیں بھلے ہی یاد نہ ہو، مگر مجھے خوب یاد ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ تمہاری اس دوست نے میری طرف ایک مسکراتی نظر ڈالنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، البتہ تم سے ضرور ہنس ہنس کر ملی تھی۔ جلے دل کو آج کچھ تو ٹھنڈا کرتی وہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ تو اچھی طریقے سے ملی تھی تم سے بھی۔ ارحم گو کے سٹ پٹایا تھا مگر جبرن مسکراہٹ لبوں پہ لیے بولا، ایسے معاملات میں مجھے غلط فہمی نہیں ہوتی، لوگوں کے اچھے برے رویے بہت اچھے سے محسوس ہوتے ہیں مجھے۔ وہ متانت سے بولی۔ اچھا چھوڑو نا ان باتوں کو، کیا فائدہ گزری باتوں کا، کھانا آتا ہے تو اسے انجوائے کرو۔ ارحم نے آکانشا کے موضوع کو یہیں لپیٹ دینا چاہا جبکہ سوزین واضح محسوس کر رہی تھی، اکثر گزری باتوں کو سوچنے اور چھیڑنے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہ حقیقتیں، وہ راز جان لیتا ہے جنہیں وہ پہلے بے دہانی میں بھانپ نہیں پاتا۔ سوزین کا لہجہ وہی تھا، سنجیدگی میں لپٹا ہوا۔ کیسے راز، کیسی حقیقتیں؟ وہ الجھا۔ یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں، کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ ارحم کے چہرے پہ کوئی چونکنے والا تاثر نہ تھا، کوئی گھبراہٹ نہ تھی بلکہ نہ سمجھی تھی، جس پہ سوزین الجھ سی گئی۔ تب ہی بات کا رخ بدل گئی۔ نہیں، غلط تو نہیں کچھ بھی، بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ ارحم نے بھی اتفاق کیا، ویسے آخری بار کب ملے تھے آکانشا سے؟ سوزین نے یہ سوال پوچھنے کے لیے سرسری سا انداز اپنایا مگر ارحم اس پہ بھی ٹھٹکا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو آج تمہیں وہ کیوں اتنی یاد آ رہی ہے، جبکہ سوزین کہنا چاہتی تھی کہ یادوں میں تو وہ تمہاری بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی بس آج ذکر ہوا تو سوچا پوچھ لوں کہ تم جب اسپین جاتے ہو تو تب ہی ملاقات ہوتی ہے یا وہ بھی آتی رہتی ہے پاکستان؟ وہ شانے اچکاتی بولی، نہیں، شاز و نادر ہی ہو جاتی ہے ملاقات اسپین میں ہی۔ وہ وہیں رہتی ہے، وہیں جاب کرتی ہے، پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ نہ جانے کیوں سوزین کو لگا تھا کہ کم از کم وہ اس بات پہ تو سچ بولے گا، مگر اس پہ بھی جھوٹ۔ اس کے جھوٹ پہ سوزین کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ آخر کیوں چھپا رہا ہے وہ اس سے آکانشا سے ہوئی اپنی ملاقات؟ تھینک یو سو مچ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو پہلے ڈنر کریں، بعد میں باتیں کریں گے۔ کھانا آ چکا تھا، ارحم ویٹر کو تھینکس کرنے کے بعد سوزین سے بولا اور محو انداز میں ڈنر کرنے لگا کہ باقی بھوک زوروں کی لگی تھی، جبکہ سوزین سست ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی کیونکہ اس کا دھیان تو بس سوچوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اب انہیں ڈنر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب ارحم نے اپنے نام کی نسوانی پکار پر سر اٹھا کر دیکھا۔ سوزین نے بھی چونک کر سر اٹھایا تو وہ کوئی لڑکی تھی جو ارحم کو قدرے خوشگوار حیرت لیے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ کون ہے آخر؟ سوزین کے من میں سب سے پہلے یہی سوال ابھرا۔ کون؟ ارحم گو کہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونکا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ کر مرچیں سے چھپنے لگی تھی۔ پھر بھی اس نے دانستہ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انجان پن پہ وہ لڑکی لمحے بھر کر مرجھا کر رہ گئی، جیسے اسے اس سوال کی امید نہ ہو۔ میں نور العین ہوں تمہاری، وہ بولتے بولتے رہ گئی جبکہ سوزین کا دل اس کے ادھورے جملے پہ اٹکا تھا۔ تمہاری دوست بھول گئے کیا؟ وہ دکھی پن سے بولی۔ شاید اسے تکلیف ہوئی تھی کہ ارحم نے اسے پہچانا نہیں۔ اوہ، نور العین، کالج والی نور العین، رائٹ؟ ارحم نے ایک بار پھر سے کنفرم کرنا چاہا جبکہ مقابل کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی کہ اس قدر انجان کیسے ہو سکتا ہے یہ شخص میری ذات سے۔ ہاں ہاں، وہی۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رک رک کر بولی۔ کیسی ہو؟ کافی لمبے عرصے بعد دیکھا تمہیں، میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ کافی بدل گئی ہو، انفیکٹ بدل تو تم برسوں پہلے ہی گئی تھی۔ ارحم کے آخری جملے میں چھپا طنز صرف وہی محسوس کر سکتی تھی، اور اس نے کیا بھی۔ برا تو لگا مگر ظاہر یوں کروایا جیسے اندر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی ہو۔ تم بھی کافی بدل گئے ہو، مجھے نور کی بجائے نور العین کہنے لگے ہو، مگر دیکھو میں نے تو پہچان لیا۔ وہ چتلا کر بولی اور نام کو لے کر طنز بھی کیا تھا جبکہ سوزین ہونکوں کی مانند دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اپنی جانب اجنبی نگاہوں سے دیکھتی سوزین کے متعلق اس نے پوچھا۔ یہ ارحم نے بھی سوزین کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا بولا، شی از مائی لولی وائف، مائی ورلڈ، مائی ایوری تھنگ۔ اس کے محبت کی چاشنی میں ڈوبا لہجہ اور نظریں پاس کھڑی نور العین کو سلگا کر رکھی۔ دل جلن اور حسد سے بے اختیار بھر آیا تھا۔
وہ اس کی بیوی ہے، یہ جان کر تکلیف تو ہوئی، مگر اس بیوی کا تعارف کروانے کا جو انداز و لہجہ تھا وہ اس کی تکلیف کو ڈبل کر گیا۔ سوزین ارہم کے محبت بھرے تعارف پہ ہرگز نہیں مسکرائی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا جیسے یہ محبت، یہ ہاتھ تھامنا سراسر دانستہ کیا گیا ہے، محض نور العین کو دکھانے کے لیے۔ مگر کیوں؟ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اوہ، تو بیوی ہے یہ تمہاری؟ وہ سوزین کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی عجیب سے انداز میں بولی، جبکہ یہ انداز سوزین نے بھی محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے نور العین کو وہ اچھی نہیں لگی، یا یہ جان کر اچھا نہیں لگا کہ وہ ارہم کی بیوی ہے۔ نام کیا ہے تمہاری بیوی کا؟ یوں تو اہلاکن سے تعارف کے بعد سوزین سے ہاتھ ملانا چاہیے، ہائے ہیلو کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اس کے بعد بھی صرف ارہم سے ہی مخاطب تھی۔ نام تو یاد نہیں رکھا میں، میری جان، میری زندگی، سوئٹ ہارٹ، بس یہ کہہ کر پکار لیتا ہوں۔ وہ شوق نگاہوں سے سوزین کو دیکھتا بولا، تو جہاں سوزین الجھی کہ وہ نام کیوں چھپا رہا ہے، وہی نور العین نے سلگتی نگاہوں سے سوزین کو دیکھ کر جبڑے بنچے۔ اینی ویز، تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہی ہو؟ تم تو اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ نہیں چلی گئی تھی، وہیں سیٹلڈ ہونے کے لیے؟ ارہم نے شوہر سے قبل لفظ امیر کبیر لگانے سے گریز کیا، ورنہ دل تو بہت چاہ رہا تھا۔ ارہم کے سوال پہ نور العین کی آنکھوں میں اذیت ناچی، جیسے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہو۔ دراصل میں نے اس سے ڈیورس لے لی ہے، کچھ مہینوں قبل ہی پاکستان آئی ہوں۔ یہ بات اس نے لبوں پہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہی۔ اوہ، اٹس سو سیڈ۔ ویسے اتنے سالوں بعد ڈیورس کی نوبت کیوں آئی؟ آئی مین، تم دونوں تو ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے نا؟ اوہ سوری، بلکہ وہ تمہیں بہت چاہتا تھا، تم پسند تھی اس کی۔ ایک بار پھر آخری بات میں ارہم طنز کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ سوزین کو ابھی تک یہی سمجھ آئی تھی کہ نور العین کو ارہم شاید کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ نور العین نے ارہم کی آخری بات پہ برداشت کا گھونٹ پیا۔ اس کی اس بات سے کیا مراد تھی وہ خوب سمجھتی تھی۔ پسند بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، سو اس کی بھی بدل گئی، وہ خود کو نارمل رکھتی بولی۔ غور کرو، کہیں اس کی پسند بدلنے میں تمہارا ہی تو ہاتھ نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جب شوہر کو بیوی کی جانب سے ویلیو نہ ملے تو اسے تو وہ بھائی کی ہی جو اسے اہمیت دے۔ اور ہم غور کرنے کے مفت مشورے سے نوازتا بولا تو نور العین کو لگتی نہ لگتی، مگر سوزین کو اس کی بات زور سے جا لگی۔ وہ بھی تو 2 مہینوں تک اس سے بیگانہ تھی، اسے وقت نہ دیتی رہی، اس کا خیال نہ کرتی رہی، اور اب اسے یہ ارہم اپنا اپنا سا لگتا ہی نہیں تھا۔ میرا ہاتھ ہوتا تو میں ایکسپٹ کرتی اپنی کوتاہی، مگر غلطی سراسر اس کی تھی، اور میں ایسے مرد کے ساتھ اپنا مزید وقت نہیں برباد کر سکتی تھی جو دل و دماغ میں دوسری عورت کو بسائے ہو۔ سو سمپلی میں نے ڈائیورس لے لی، ورنہ خود سے بولی۔ سوزین نور العین کے لفظوں میں جھکڑی گئی تھی کہ میں اس مرد کے ساتھ اپنا مزید وقت برباد نہیں کر سکتی تھی جو دل و دماغ میں دوسری کی عورت کو بسائے ہو۔ سوزین نے کنکھیوں سے ارہم کی طرف دیکھا تھا، سامنے بیٹھا اس کا اپنا مرد بھی اسے کچھ ایسا ہی لگتا تھا، مگر وہ تو وقت بتا رہی تھی اس کے ساتھ۔ اوہ سیریسلی؟ ویسے مرد بھی ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتے جو دوسرے مردوں کو دلوں میں بسائے رکھتی ہوں۔ ارہم یکدم ہنسا تھا، جبکہ اس کی ہنسی پہ دونوں چونک گئی۔ اس نے ہنس کر بہت کچھ جتلایا تھا۔ تم نے ڈائیورس لے لی دوسری عورت کے سبب، یا پھر؟ وہ لہجے بر کو رکا، یا پھر اس کی فائنینشل کنڈیشن کو لاس میں جاتا دیکھ۔ ارہم ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو نور العین کو گویا بھگ سے رنگ اڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سٹ پٹائی۔ یہی کہ کچھ لوگوں کی محبت تب تک بولتی ہے جب تک مقابل کے پاس پیسہ رہے، جیسے ہی پیسہ آؤٹ، وہ لوگ بھی زندگی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سو اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ارہم جلدی پہ آگ لگانے کو بولا، ایکسکیوز می، یہ کیا فضول بات ہے؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایک گریڈی گرل ہوں؟ وہ تب اٹھی تھی۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا تو تمہارے شوہر، اوہ سوری، بلکہ سابقہ شوہر نے کہا ہے۔ ملاقات ہوئی تھی میری اس سے، بہت دکھ کے ساتھ اس نے اپنی علیحدگی کی وجہ بیان کی۔ بہت افسوس ہوا اس کے لیے کہ جس وقت میں اسے اپنے پارٹنر کی سپورٹ کی ضرورت تھی، اسی وقت میں وہ اسے اکیلا کر گئی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں میری جان، مطلب کے لیے سالوں ساتھ گزار لیں گے، مگر جیسے ہی مطلب نکل جائے تو ایک پل بھی گزارنا گوارا نہیں گزرتا انہیں۔ وہ آخر میں نور العین کو فل اگنور کرتا سوزین سے بولا، جبکہ نور العین اپنے سچ کھلنے اور اس انسلٹ پہ انگارے کی مانند کھڑی اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے وہ، سب کے بیچ مجھے بدنام کر رہا ہے، اسے تو میں نہیں بخشوں گی، مگر تم بھی سن لو ارہم، بلکہ نہیں، تم محترمہ۔ وہ ارہم کو کہتی کہتی سوزین کی طرف ہوئی۔ یہ جو ارہم نے تم سے میرا تعارف کروایا ہے نا، کافی ادھورا تعارف ہے، گھر جا کر فرصت اور تفصیل سے پوچھنا کہ میں کون ہوں۔ اپنے اندر لگی آگ کی ایک چنگاری وہ ان دونوں کے بیچ چھوڑتی پلٹ گئی، جبکہ سوزین نے فوراً سے قبل ارہم کی طرف دیکھا، جو نور العین کی اس بات پہ پیچوتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ یو لوکنگ سو بیوٹیفل، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اس لڑکی کی بات میں الجھی ہوئی تھی جب ارہم کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اسے عقب سے باہوں میں بھرتا بولا تھا،
आज इतने अरसे बाद तुम्हें यूं सजा सवरा देखा है। सच कहूं तो आंखों को सुकून मिल गया है तुम्हारा ऐसा सरापा देखकर। वो आईने में उभरे उसके वजूद को मोहब्बत से तकता बोला, आज तो वैसे बंद बालों के साथ भी परफेक्ट लग रही हो। वो उसकी लट को छेड़ता बोला, क्योंकि उसे वो ज्यादा खुले बालों में देखना पसंद करता था, मगर आज बंद बालों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो अलग ही स्टाइल है, अलग ही वाइब है। वो शौकी से बोला, क्या सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा? अरे तुम भी तो कुछ बोलो। थैंक यू ही कह दो कम से कम। कब से वही बोल रहा था जबकि वो खामोश खड़ी थी। उसके कहने पे सुजैन पलटी और उसके रूबरू होती बोली, नूर कौन है? इतनी संगीन संजीदगी। नूर? वो उलझ कर नासमझी से बड़बड़ाया। नूर तो तुम हो, मेरा नूर, और ये कैसा सवाल है? वो समझ ना पाया। मैं नूरुलैन की बात कर रही हूँ, वो लड़की जो कल मिली थी, जो कह रही थी कि तुम उसे नूर कहा करते थे। वो कौन थी? अब के वाज़ेह लफ्ज़ों में पूछा गया तो अरहम ठटका। वो क्लास फेलो थी। इस वक़्त उसका भला क्या ज़िक्र? अरहम यूँ तो भाँप गया था कि नूरुलैन सुज़ैन को अपने आखिरी लफ्ज़ों से ज़रूर शक में मुब्तला कर गई है, और ये उसने दानिस्ता किया। अरहम को अब बहुत गुस्सा भी था इस पे, मगर क्या कर सकता था? वक़्त को छोड़ो अरहम, तुम सिर्फ़ मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन-सा अधूरा तारुफ़ है जो तुमने मुझसे उसका नहीं करवाया? उसके अंदाज़ बता रहे थे जाने बगैर बख्शेगी नहीं। ऐसा कोई तारुफ़ नहीं है। मैंने उसका भांडा फोड़ दिया, इसीलिए वो जाते-जाते ये फ़िज़ूल बात कह गई। तुम मेरे साथ थी, इसलिए मैं उसे कोई तल्ख़ जवाब देने से रुक गया, वरना गुस्सा उस पे बहुत आया था, उसके बेफ़िज़ूल लफ्ज़ों पे। अरहम कुछ इस अंदाज़ में बोला कि सुज़ैन वहीं चुप रह गई। ये बात तो वो शुरू में भी कह सकती थी, मगर तुमने सुना कि उसने खुद भी यही कहा कि वो नूरुलैन है, मेरी दोस्त। सो मज़ीद कुछ ऐसा नहीं जो बताने लायक हो। महज़ तुम्हारे दिमाग में शक भरना उसका मकसद था। फिर देखो, वो कामयाब होगी, और तुम इस खूबसूरत मौका पर मुझसे उल्टे-सीधे सवाल कर रही हो, बजाय प्यार भरी बातें करने के। और हमने आखिर में शिकवा किया तो सुज़ैन ने बेसाख्ता नज़रें चुरा लीं और सोचने लगी कि क्या वाक़ई वो इस फ़िज़ूल लड़की की वज़ह से अरहम पे शक कर रही है। यूँ तो उसके पास शक करने की बहुत सी वजूहात थी, मगर नूरुलैन उसे भी बहुत फ़िज़ूल लड़की लगी थी। ठीक ही कह रहा है यार हम। उस जैसी लड़की की वजह से मैं उसका मूड खामख़ा ख़राब कर रही हूँ। उससे फ़ौरन ही होश के नाख़ुन लिए और इस वजह को दफ़न किया। हाँ, मगर बाकी वजूहात ज़िंदा थीं, जिन पे वो किसी न किसी रोज़ ज़रूर बहस करती। सॉरी, मुझे बस यूँ ही ख़्याल आया तो। मगर तुमने उसे मेरा नाम क्यों नहीं बताया? उसने माज़रत की, मगर साथ ही ये सवाल पूछने का ख़्याल आया। इट्स ओके मेरी जान। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हारी हर गलती माफ़। और रही बात नाम की, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। इनफैक्ट ऐसे लोगों से मुझे अपनी बीवी का ज़्यादा तारुफ़ करवाना पसंद नहीं। वो हँस पड़ा, मगर आखिर में लहज़ा उस लड़की के लिए तल्ख़ हुआ था। नूरुलैन वो लड़की थी जिसे देखकर कल से अरहम के पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। मगर वो आँखों में उमड़-उमड़ कर आती इन लफ्ज़ों की तकलीफ़ को बमुश्किल छुपाए हुए था। सिर्फ़ मैं ही प्यारी लगती हूँ या कोई और भी? उसने पुरसोच निगाहें अरहम के चेहरे पे मरकूज़ किए दानस्ता ये सवाल पूछा। इस नज़र से तो बस तुम ही प्यारी लगती हो जानेमन, वो एक आँख दबाकर सोमानी अंदाज़ में बोला, जबकि वो ढंग से खुशी ना हो पाई, क्योंकि अरहम की इस बात पे सुज़ैन का यकीन भी खोखला सा था। तुम्हें रेडी नहीं होना क्या? वो बनावटी शर्माहट लबों पे सजाने के बाद उससे बोली। ओह हाँ, तुम सामने हो, वो भी इस रूप में, तो मुझे अपनी होश ही कहाँ रहती है? मैं बस अभी रेडी होकर आया। वो अपने सर पे हाथ मारता सुज़ैन के गाल पे चुटकी भरे जल्दी से वॉशरूम चला गया। जानता था, कपड़े पहले से ही वहाँ मौजूद मिलेंगे। तुम्हें समझना कभी इतना मुश्किल ना था। शायद इसलिए कि तब तुमसे जुड़ी बहुत सी बातों और बहुत से लोगों से मैं अक्सर अनजान थी। अनजान तो मैं अभी भी हूँ, मगर इतना जान गई हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे स्वाभाविक ही रिश्ते हैं। अरहम, तुम्हारा किससे क्या रिश्ता है और किससे कौन से एहसासात जुड़े हैं, ये बहुत जल्द मैं जान कर रहूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम तो मुझसे झूठ बोलोगे ही, हमेशा छुपाते रहे, सो अब भी छुपाओगे ही कि वो कौन है। मगर अब मैं ये सवाल तुमसे नहीं पूछूंगी, बल्कि इन लोगों से ही पूछूंगी जो तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक हैं। तो यानी वो इसलिए चुप थी, किसी मौका की तलाश में थी, जब वो इन लोगों तक रसाई हासिल कर सके। मगर कैसे? ये वो नहीं जानती थी। आज मैं मम्मा की तरफ चक्कर लगाने का सोच रही हूँ। हारिस आज जल्द ही घर आ गया था शाम में ही। पहले कहीं जाने से कबल मुझे बताना ज़रूरी समझा है, जो आज बताया जा रहा है। हारिस तंज करने से बाज ना आया। अब बता रही हूँ तो मसला क्या है? नहीं कोई मसला नहीं। हाँ, पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आज कहाँ से ख़्याल आ गया वहाँ जाने का? उसने शाने उचकाए। यूँ ही बस दिल कर रहा था, याद आ रही थी सबकी। वो बेड पे बैठी बेनियाज़ी से टाँग पे टाँग रखे पाँव हिलाती बोली, आज सूरज मशरिक़ से ही निकला है ना? मेरा मतलब है कि ये याद तुम्हें 1.5 महीनों में पहले तो ना आई? हारिस अपनी मुस्कुराहट दबाए उसे छेड़ रहा था। तुम बाल की खाल क्यों उतार रहे हो? मेरे घर जाने से कोई मसला है तो बताओ। वो जिद होती बोली, मुझे भला कोई मसला क्यों होगा? इनफैक्ट मैं तो खुश हूं कि तुम्हें सोच आई कि घर वालों की भी खबर खबार ले लो, वरना मैं तो समझा था तुम्हें उन्हें सिरे से भूल ही चुकी हो।
तुम उन्हें सिरे से भूल चुकी हो। वो क्या कहते हैं, शादी करके पिछलों को फारिग करा दिया, जो अभी भी बाज ना आया। तुम्हें जो सोचना और समझना है समझो, मैं कुछ देर बाद जा रही हूँ, बस बता दिया। उसने गोया बात ही खत्म कर दी। जाओ, शौक से जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ इतने वक्त बाद जा रही हो तो 2-4 हफ्ते सुकून से रह कर आओ। वहां भी सब तुमसे उदास हो गए होंगे। वो खुली छूट देता बोला। जानती हूँ, खूब जानती हूँ कि तुम्हें तो बस बहाना दरकार है मुझसे जान छुड़वाने का। वो टेक छोड़े उठ बैठी और सुलग कर बोली, तुम बहाना बख्शती ही कब हो? रोज रात को तुम्हारी सड़ी शक्ल देखकर सोना पड़ता है। वो आपके होले से हंसा था। शहजीन को तपाने का उसे खूब मजा आ रहा था। मेरी शक्ल जैसी भी है, अब सारी जिंदगी तुम्हें यही देखनी है, सो आदत डाल लो। उसने भी हारिस की दुखती रग पे हाथ रखा। आदत ही तो डाल रहा हूँ, मगर कुछ आदतें अपनाना बहुत दिल गुद्दे वाला काम होता है। बल्कि वैसे ही जैसे कुछ आदतें छोड़ने के लिए दिल मारना पड़ता है। वो लहजे में दुख लिए बोला, चेहरे पे भी मजलूमियत सजाई। इंतजार करो इस वक्त का, जब तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी और तुम्हारे लिए मेरे बगैर एक पल भी गुजारना महाल हो जाएगा। वो कदरे ऊंचा बोली, गोया उस अपनी बात उसके कानों में उंडेलना चाहिए हो। अल्लाह बचाए उस वक्त से। वो दोनों कानों को हाथ लगाता बकायदा झुरझुरी लेता उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकल जाने में ही आकबत जानी, मगर वो अभी निकला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल के आवाज सुन के शहज़ी ने बिजारियत भरी सूरत बनाई और मजे से लेटने लगी, मगर फिर एकदम से कुछ ख्याल आते ही सीधी हो बैठी। वो कहाँ आता जाता है, किससे फोन पे बात करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रखो। क्यावर की पढ़ाई पट्टी अभी ताजा थी। उसने झट से मोबाइल पकड़ा तो देखा कि मुकम्मल नाम के बजाय सिर्फ ए लिखा हुआ था। ये ए कौन है? नाम क्यों नहीं लिखा? वो बड़बड़ाई। जो भी है अभी पता कर लेती हूँ। उसने बिना वक्त जाया किए कॉल उठा ली। हेलो। यहाँ उसने हेलो बोला और वहां अनम हेलो बोलते बोलते रह गई कि ये लड़की कौन है जिसने हारिस का फोन उठा लिया। हाँ, वो अनम थी, जिसका नाम हारिस ने सिर्फ ए लिखकर सेव कर रखा था। हेलो, कौन बात? अभी वो तारुफ चाह ही रही थी कि किसी ने मोबाइल उसके हाथ से झपट झपट लिया। शहज़ी ने हड़बड़ा कर देखा तो वो हारिस था, जो काट खाने वाली निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चूंकि कमरे से निकलते ही फोन बज उठा था, सो वो आवाज सुन के अपने कदमों को वापस मोड़े चला आया। हेलो। उसने हेलो किया ही था कि दूसरी जनब से टू टू की आवाज सुनाई दी। अनम किसी लड़की की आवाज सुनते ही फोन काट चुकी थी। ये क्या तरीका है? तुम में मैनर्स नहीं? फोन तो हो चुका था बंद, सो वो शहजीन को झिड़कने लगा। क्या गलत किया है मैंने? अपने शौहर का फोन ही तो उठाया है, किसी और का तो नहीं। मुकाबिल को परवाह ही ना थी। मैंने कभी तुम्हारे फोन तक रसाई हासिल की? कौन कॉल्स कर रहा है, कौन मैसेजेस, कभी देखा या पूछा तुमसे? वो तंदी से सवाल गोया हुआ। मगर मैं तो पूछूंगी, कौन था ये जिसका पूरा नाम तक नहीं लिखा तुमने? वो ढीठ बनी पूछने लगी। दोस्त है, इससे ज्यादा कोई वजाहत नहीं दूंगा तुम्हें। वो मोबाइल जेब में रखता जवाब को हुआ। लड़का या लड़की? वो थानेदारनी बनी खड़ी थी। लड़का हो या लड़की, तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब है कि मुझे इससे क्या? मुझे खबर होनी चाहिए। वो कड़ी नजरें लिए बोली। क्या करोगी तुम खबर रखकर? बोलो, क्या करना है तुम्हें खबरें रखकर? वो भी दोनों बाजू सीने पे बांधता अकड़कर पूछने लगा, तो इस सवाल का जवाब न था उसके पास। हाँ, अगर कोई था तो वो सिर्फ ये कि बीवी हूं तुम्हारी, जानने का हक रखती हूँ। मगर अब एक ही बात को हर बात में क्यों कर लाती? बोलो अब, जवाब दो कि करना क्या है तुम्हें? उसकी चुप पे हारिस ने फिर से सवाल दोहराया। मैं तो यूं ही पूछ रही थी कि लड़की है या लड़का। ना बताकर तुम खुद शक पैदा कर रहे हो। और उसकी आखिरी बात पे हारिस बेसाख्ता सोच में पड़ा कि हाँ, वो ऐसा ही तो कर रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, जिस तरह की तुम बददिमाग और शक्की लड़की हो ना, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता कि तुम उल्टा ही सोचोगी। बहरहाल, ये लड़की थी। अब इस बात पे कोई फजूल एतराज मत उठा लेना। हारिस ने ये तो बता दिया कि लड़की थी, मगर ये ना बताया कि कौन थी। कौन लड़की? शहजीन के तो आबरू से ये सुनकर तन गए और माथे पे शिकनी उभर आई। दोस्त है, मजे से जवाब दिया गया। लड़की? दोस्त? वो जेर लब बड़बड़ाई। क्यों है ये तुम्हारी दोस्त? क्यों बात करती हो तुम उससे? उसे तो आग ही लग गई, तभी कज हल्की से गोया। तुम क्यों करती हो लड़कों से बात? जवाब में हारिस भी दो बदो बोला, तो वो फौरी तौर पे कोई जवाब न दे पाई। वो वो मेरे दोस्त हैं, और जिस तरह वो तुम्हारे दोस्त हैं, इसी तरह ये भी मेरी दोस्त है। और और तुम इस दोस्ती पे कोई एतराज नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर उठाओगी तो फिर अपने गिरेबान में भी झांकना होगा तुम्हें। कभी मैंने एतराज किया कि तुम्हारे वो चीप दोस्त, वो सैम, वो टॉमी क्यों फोन कर रहे हैं तुम्हें? क्यों मिलती हो तुम उनसे? बल्कि मेरी दोस्त, बल्कि सभी दोस्त कम से कम तुम्हारे आवारा दोस्तों की तरह हरगिज नहीं है। बहुत सुलझे हुए, समझदार और खानदानी है। अपने दोस्तों की तारीफ करने के साथ साथ उसके दोस्तों की बुराई भी की गई। हारिस की बातें वाकई इसे अपने गिरेबान में झांकने पे मजबूर कर देती। तभी वो कोई एतराज उठाने से रुक गई। मान लिया लड़की है, दोस्त है तुम्हारी, मगर इसका नाम महज ए लिखकर क्यों सेव कर रखा है तुमने? ये सवाल काबिल गौर था उसकी नजर में, जबकि हारिस सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसी नाम की एक और दोस्त भी है। सो कंफ्यूज हो जाता। और अब तुम प्लीज मजीद कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं जवाब हरगिज नहीं दूंगा। हारिस जानता था उसके बाद वो नाम जरूर पूछेगी, तो वो जब
कब से सच बोल रहा था, मज़ीद सच नहीं बोलना चाहता था। हाँ, उसने सच ही बोला क्योंकि उसकी पेशेंट अनम का नंबर भी उसके पास था। डिलीवरी के बाद जब उसे डिस्चार्ज होना था, तब उसे हारिस दिखाई ना दिया क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। वो एक बार जाते-जाते भी उससे मिलना चाहती थी, तो उसने कार्ड पे मौजूद उसके नंबर के ज़रिए उससे राब्ता किया। तब हारिस ने उसका नाम सेव कर लिया, मगर एक सच ये भी था कि सब घर वालों की वजह से भी उसने अनम का नाम लिखने से गुरेज किया था। कितनी दोस्तें हैं आखिर तुम्हारी? उसने जल कर पूछा। कोई 10-12 तो होंगी ही, और मेरे साथ काम करने वाली डॉक्टर्स अलग। मज़े से कहता वो कमरे से निकल गया, जबकि शहज़ीन ने कोई बहस इसलिए भी नहीं की कि एक तो हारिस ने बताया था कि वो दोस्त है, दूसरा ये कि उसकी एक नहीं कई दोस्तें हैं। तो ये सोचकर वो पुरसकून हो गई कि अगर एक होती यानी मखसूस तब परेशानी वाली बात थी। अब इतनी थी तो वो किस-किस को लेकर शक करती। सो सर झटक गई कि हारिस का उसे इतना तो पता है, वो लड़कियों के चक्करों में पड़ने वाला शख्स नहीं। अभी तो हारिस उसे घुमा कर रख गया था, मगर यावर की बातें वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यू लुकिंग सो किलर माय डार्लिंग। वो ड्रेसिंग रूम से निकली ही की बेड पे आधी टांगे नीचे लटकाए लेटे आगा फारिस करंट खाकर उठ बैठे, और चंद लम्हों के लिए तो उसके कातिलाना वजूद को देखकर मबहूत ही रह गए। कैसी लग रही हूँ आगा? वह सुर्ख चुड़ा जेब तन किए बालों के बीच की मांग निकालकर उन्हें शानों पे फैलाए कि ये यही उसका स्टाइल था। आंखों में काजल, गालों पे लाली और लबों पे लहू लहू रंग लिपस्टिक लगाए, पैरों में हम रिंग स्टाइलिश जूता पहने थे जो हील से आ रही था। कानों में गोल्डन लॉन्ग मगर सादा इयररिंग्स थे, जबकि गला किसी भी जेवर से आ रही था क्योंकि शर्ट के साथ अटैच पेंडेंट ही काफी था। बिल्कुल सादा सी वो तैयार हुई थी। कोई हैवी मेकअप ना था, कोई हैवी जोड़ा ना था, फिर भी वो मुकाबल पे क़यामत ढा रही थी। उफ! आज तो कसम से गज़ब ढा रही हो जाना। आका फारिस उसके बालों को छूते मखमूर लहजे में बोले। जब आप हुस्न के हथियारों से लबरेज होकर मुझ बेचारे पे बिजलियां गिराती हैं, तो देखो जाना, मेरे नाजुक दिल का ये हाल होता है। उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने पे रखा, जो जोर जोर से धड़क रहा था, गोया उछलकर बाहर आ जाएगा, जबकि एजल को अपना हाथ वाज़िया वाइब्रेट होता महसूस हुआ। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे इस हुस्न को आज फुर्सत से खराज तहसीन पेश करूं। इन आंखों, इन लबों, इस मुकम्मल लाज से गुलाबी पड़ते मुखड़े के एक एक नक्श को बकायदा अपने लफ्ज़ो लम्स से परफेक्ट होने का एहसास बख्शूं। वो उसकी आंख, नाक, लब एक एक नक्श को छूकर सरगोशी भरे लहजे में बोले तो एजल लब काट कर झीम कर रह गई। उनके लफ्जों और लहजों पे वाकई शर्म से गुलाबी पड़ रही थी। वक्त कम है, मगर चंद एक गुस्ताखियां तो करनी बनती हैं, और ये मेरा हक भी है। वो मानी खेजी से बोले तो एजल उनके इरादे भांपती फौरन से फरार होने लगी, मगर आगा फारिज ने उसकी कमर में बाजू हाई करके उसके फरार के तमाम रास्ते मकफल कर दिए। आज नहीं मिसिस, आज तो फरार मुमकिन नहीं। वो अपने बाजू उसकी कमर की तरफ हाइल किए उन्हें लॉक कर चुके थे। आगा छोड़े ना, हमें देर हो जाएगी। वो उनके बाजुओं की मजबूत गिरफ्त को हटाने में यकीनन नाकाम रहती, तभी सिर्फ जुबान से रहाई मांग सकती थी। मुझे हर वो देरी मंजूर है जो तुम्हारे हुस्न सरापे में खो जाने के नतीजे में हासिल हो। इस देरी पे मुझे कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं। आगा फारिस ने तो बात ही खत्म कर दी। आपको तो हर वक्त ही ये सब सूझता है। वो मुस्कुराहट बड़ा शिकवा करती बोली। हर वक्त मुझे इतनी हसीन मत लगा करो, तो नहीं खोया करूंगा तुम्हारे हुस्न में। वो शौक भरी नजरों से उसे देखते बोले, उनके पास भी जवाब हाजिर थे। अच्छा छोड़े ना, वो नजरें झुकाए बोली, बिना कोई गुस्ताही किए तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। वो बेबाकी से बोले, उनकी गुर्बत में दिल उसका भी फौरी फौजी की स्पीड पे धड़क रहा था। आगा फरज ने आपके बिना वक्त ज़ाया किए उसकी थोड़ी तले अंगश्त शहादत रखी, उसका झुका चेहरा ऊपर उठाया, तो पहली नजर ही उसकी बिल्लियों जैसी आंखों में पड़ी। दिल गोया थम सा गया। तुम्हारी आंखों के बारे में क्या कहूँ एसल, अल्फाज खत्म है इनकी खूबसूरती बयान करने को। ये रोशन कातिल नशीली आंखों जैसे अल्फाज तो बेमानी लगते हैं। कोई ऐसा लफ्ज नहीं बना जो इनकी खूबसूरती को हकीकी मानों में डिफाइन कर सके। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये वो आंखें हैं जिनमें अगर चंद लम्हों से ज्यादा देख लूं तो मेरा दिल तो क्या, वो कम्मल वजूद इनमें डूबने लगता है। धीरे धीरे अपना आप इनमें समाता महसूस होता है, और तुम्हारी आंखों में डूबने का जो मजा और जो एहसास है, वो हर एहसास से बालातर है जाना। वो उसकी आंखों में वाकई डूब चुके थे, जबकि एजल उनके लफ्जों के सहर में। सिर्फ लफ्ज़ उसकी आंखों के हुस्न को उजागर करने को नाकाफी रहे, तो उन्होंने बारी-बारी दोनों को अपने लबों के लम्स से भी आशना करवा दिया। तुम्हारा ये डिंपल, उसके मदम से मुस्कुराहट पे उभरे डिंपल की गहराई को नापते वो बोले, इस घड़े में तो मुझे मेरा वजूद फिसल कर गिरता महसूस होता है। ये डिंपल तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। गोरी चिट्टी और सुर्खी भरे फूले गालों वाली बिल्ली आंखों और दोनों गालों पे डिंपल जैसे नगीने लिए वो पूरी पठानी लगती थी उन्हें। तुम्हारे ये लब, वो अंगश्त शहादत उसके लबों पे फेरते अब कि उन्हें खराज तहसीन पेश करने का हुए। इनके बारे में क्या कहूँ? वो हौले से हंस पड़े। इनके और तुम्हारे हर हर नक्श के हुस्न को कभी फुर्सत से डिफाइन करूंगा। वो अपने बालों में हाथ फेरते बोले। और कब मिलेगी आपको ये फुर्सत? वो बेताबी से बोली, शायद वो अभी सुनना चाहती थी।
اس روز جب تم ایک بار پھر سے ایزل آگا بن کر میرے نام کا سرخ جوڑا پہنے، ان ہاتھوں پہ میرے نام کی مہندی لگائے، مکمل سج دھج کر میرے انتظار میں اس بیڈ پہ بیٹھی ہوگی۔ اس روز پوری رات گزار دوں گا تمہارے حسن کے قصیدے پڑھنے میں۔ وہ ایک آنکھ دبائے دل فریبی سے بولے تو ایزل کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر ٹھہر گئے۔ اس دن کی وہ بھی شدت سے منتظر تھی، کیونکہ آغا فارس کی دلہن بننے کی حسرت اس کے اندر تب تک باقی ہی رہنی تھی جب تک وہ بن نہ جاتی۔ اب چلیں؟ اس نے یہ سوچ اس نے یہ سوچ کر پوچھا کہ اب تو ہو گئی تعریفیں؟ نہیں، ابھی ایک کام باقی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے بولے۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا تو جواب دینے کو آغا فارس مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھک گئے۔ ایزل بھی سمجھ کر مسکرا دی، کیونکہ وہ اس کے رخسار کو اپنے لبوں کے لمس سے ہلکا سے بھگو گئے تھے۔ دن اور رات بھر کے کاموں یہ دن اور رات بھر کے کاموں میں یہ کام میرے لیے سب سے پہلے اور لازم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر باقی کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ یوں سمجھو یہ میری انرجی ڈوز ہے، جب تک ملتی نہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ لب اس کے چہرے سے پیچھے ہٹاتے خندق سے لب ہوتے بولے، مل گئی ڈوز، اب جانے کی تیاری کریں۔ ایزل نے انہیں اب کے گھسیٹنا چاہا۔ ہم ابھی کہاں؟ اس کام میں باقاعدہ لین دین چلتا ہے مسز۔ وہ گلا کھنگارتے بولے تو ان کا مطلب سمجھتی ایزل ہنس پڑی۔ ایک تو آپ اور آپ کے کام، اور ہنستے ہوئے اپنے پیروں کو قدرے اوپر اٹھانا چاہا، مگر اسے زحمت دینے کی بجائے آقا فارس نے خود ہی جھک کر اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ بدلہ پورا ہی دیتی ہوں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کے لبوں کو جو انہوں نے اس کے روبرو کیے تھے، رخ پھیر کر گال اپنی طرف کرتی انہیں گھور کر بولی، اور ان کی بیئرڈ سے اوپر گال پر کس کر گئی۔ کبھی تو کچھ اضافی ملے مجھے بھی، وہ حسرت سے بولے۔ ملے گا، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب زیادہ باتیں مت کریں اور چلیں، بلکہ ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی۔ وہ کیا؟ انہوں نے برجستگی سے پوچھا۔ آپ ہی آج بے حد پیارے لگ رہے ہیں۔ اس نے آغا فارس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے لاڈ سے کہا، اور دل ہی دل میں ان کی نظر اتارنے کو ماشاء اللہ بولا۔ آغا فارس بلیک جینس پہ ایک چاکلیٹی رنگ کی بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ کوٹ بیڈ پہ پڑا تھا جو ابھی پہننا تھا۔ میں تو ہوں ہی پیارا۔ وہ ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اترا کر بولے، آخر شوہر کس کے ہیں؟ اترانا تو ایزل کا بھی بنتا تھا۔ I belong only I belong only to my one and only lovely wife Hazel۔ وہ فرضی کالر چکا کر بولے اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے، مگر جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تو ایک دم بول اٹھی، ارے میں چشمہ لگانا تو بھول گئی۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور واپس پلٹی۔ واٹ؟ چشمہ؟ اب کیا میری مسز پارٹی میں چشماٹو بن کے جائے گی؟ وہ حیرت سے بولتے خود بھی واپس پلٹے اور اس کے پاس چلے آئے۔ تو ایزل نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا کہ پھر کیا کرے؟ تو یہ کہ مس چشمش اب چشمہ نہیں بلکہ یہ لگائیں گے۔ انہوں نے دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر سامنے رکھی۔ لینس؟ اس نے استفہامی نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھا۔ لینس کل ہی چشمے کے ساتھ لیے گئے تھے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ لینس تھے جنہیں لگانے کے بعد اس کی آنکھوں کا اصل رنگ چھپتا نہیں تھا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لینس لگا رکھے ہیں۔ آخری بار کب لگائے تھے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید آپ کو یاد ہو، مجھے یاد نہیں۔ وہ انجانے پن سے شانے چکا گئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے آخری بار کب لگائے تھے، بس اس تلخ شام کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر ان خوبصورت لمحات میں تو بالکل بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شام لگائے گئے لینس کہاں گئے کہ کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ توڑ مروڑ دیے گئے یا اس کی آنکھوں میں ہی ڈیمیج ہو گئے؟ اسے غرض نہ تھی۔ مجھے یاد ہے جب تم میرے پاس آئی تھی، وہ سفید لبادہ اوڑھے، جب تمہیں دیکھ کر پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ وہ رکے تو داہنی آنکھ میں لینس لگاتی ایزل کے ہاتھ بھی رکے، کہ تم وہ 19 سال کی چھوٹی سی لڑکی نہیں ہو جسے میں جانتا ہوں۔ تم اس شام مجھے اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگی۔ تمہارا وہ روپ میرے دل میں کھپ کر رہ گیا، یا وہ تمہارے لباس و سجاوٹ کا بدلاؤ تھا، یا پھر میری نظریں بدل چکی تھی۔ وہ بولے تو ایزل دم سادھے انہیں سنتی گئی۔ اسے لگا وہ اس شام کا ذکر کریں گے تو اس کے دل میں تلخی و تکلیف بڑھ جائے گی، مگر انہوں نے جو بات کی وہ شاید اس شام کی سب سے خوبصورت چیز تھی جو ان کے ساتھ ہوئی۔ حد درجہ تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس وقت پتا ہے میرا کیا جی چاہا تھا؟ وہ اس کے مزید قریب ہوئے تو ایزل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بے صبری سے پوچھا۔ اس وقت میرا شدت سے جی چاہا تھا تمہیں اپنے آپ میں بھینچنے کو، اور پھر کبھی نہ آزاد کرنے کو، مگر تب میں قید تھا ایزل، مجبوریوں میں قید تھا۔ میں نے اس وقت اپنے دل کو مارا تھا۔ بہت مشکل تھا، مگر میں نے اس کو یوں مار دیا کہ اس کے اندر پلتی شدت بھری یہ خواہش بھی دم گھٹ کے مر گئی۔ کاش میں وقت میں واپس جا کر اپنی وہ خواہش پوری کر سکتا جب پہلی بار تم مجھے بے حد الگ لگی تھی۔ وہ اس کے لمس لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے بولے تو وہ جو یک تک انہیں دیکھتی آنکھوں میں نمی لیے ہوئے تھی ان کے لمس پہ چونکی۔ کیا میں اس شام آپ کو واقعی اتنی پیاری لگی تھی؟ دل جیسے بھرا نہیں تھا اپنی تعریف پہ۔ پیاری تم مجھے کب نہیں لگتی ایزل، میں نے کہا، تم مجھے مختلف لگی تھی، اپنی عمر سے بڑی۔
اس شام تو مجھے 19 سال کی وہ ایزل بالکل نہیں لگی تھی۔ تو یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس تیاری میں انہیں بڑی بڑی لک دے رہی تھی۔ اس کا نیا روپ انہیں بہت بھایا تھا۔ آپ وقت میں واپس نہیں جا سکتے آگا۔ نہ جانے وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ افسوس کہ نہیں، وہ آزردگی سے بولے، مگر آپ اس وقت میں تو اپنی وہ خواہش پوری کر سکتے ہیں نا؟ ایزل چمک کر بولی، اس وقت میں؟ مگر اس وقت تو تم نہیں ہو جو تب تھی۔ وہ اداسی سے بولے، اور اگر میں ویسی بن کر آپ کے سامنے آؤں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے اپنی دھمکتی آنکھوں میں اس نے اپنی دھمکتی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پہ بالآخر آگا فارس مانے خیزے سے مسکرائے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ تو میں واقعی تمہیں قید کر لوں گا، کبھی نہ آزاد کرنے کے لیے۔ وہ شوخی سے بولے کہ تب وہ اپنی خواہش پوری کریں گے۔ یہ تو میں جانتی ہوں، مگر میں وہی ایزل بن کر آپ کے سامنے آؤں تو اور کیا ہے ایسا جو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے ناسمجھی سے ایزل کو دیکھا، مگر پھر جب اس کا سوال سمجھ میں آیا تو ایک گہری سانس بھرتے بولے، میں ہر مجبوری سے آزاد تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں مجبور نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری اور میں صرف تمہارا ہوں۔ میں وہ سب باتیں کہوں گا جو اس شام نہ کہہ سکا، کیونکہ اب میں مجبور نہیں ہوں، اب میں آزاد ہوں۔ انہوں نے ایزل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے جذبات سے لبریز لہجہ اپنائے ہوئے کہا، اور ایک سکون بھری سانس خارج کی تو ایزل کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں بدل گئے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی، آپ میری خواہش پوری کریں گے اور میں آپ کی خواہش پوری کروں گی، مگر ابھی ہمیں جانا ہے، اس لیے اب دوبارہ کوئی بھی ایسی بات کر کے مجھے ایموشنل مت کیجیے گا۔ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور ویسے بھی لینس لگانا بھی میرے لیے کسی محاذ سے کم نہیں، مجھے یہ پورا کرنے دیں۔ وہ ان کے ہاتھ محبت سے دبا کر اپنے چہرے سے ہٹاتے ایک بھرپور مسکراہٹ ان کے سپرد کرتی دوبارہ سے لینس لگانے لگی۔ کون سا میک اپ لڑکی؟ صرف ایک لپسٹک لگانے کو تم میک اپ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا میک اپ ہے جو اتر جائے گا؟ وہ تو سادگی بھرا تیار ہوئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ اس نے بھویں اچکا کر ان سے پوچھا۔ وہ لینس لگا چکی تھی، میرا مطلب تھا مسز، میری مسز، انہوں نے تصحیح کی۔ آپ کا یہی انداز تہاتم مجھے پسند ہے، اوکے؟ وہ لینس کے سبب آنکھوں سے نکلتا پانی ٹیشو سے پہنچتی بولی، جب رشتہ بدلے تو انداز تخاطب بھی بدل ہی جاتا ہے بیگم۔ وہ بیگم کے بالوں کو سمیٹتے بولے، جو کہ بیکار ہی گیا، کیونکہ بیگم نے پھر سے بال شانوں پہ پھیلا دیے۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھیں، اور ٹیشو باسکٹ میں اچھالتی بولی، دیکھ رہا ہوں جان۔ وہ تو تیار کھڑے تھے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ان آنکھوں میں؟ سینے پہ ہاتھ باندھتی وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہائے کیا بتاؤں، یہ پیار، محبت، جذبات کے سمندر، اور اف آگا اف، آپ کو ان میں کاجل نظر نہیں آ رہا؟ وہ انہیں گھوریوں سے نوازتی ٹوک کر بولی، او ہاں۔ انہوں نے خجالت سے سر کھجایا۔ اب پتہ لگ گیا کہ میرے میک اپ میں صرف لپسٹک شامل نہیں، وہ تو شکر ہے یہ واٹر پروف ہے، ورنہ مجھے منہ دھو کر نئے سرے سے میک اپ کرنا پڑتا۔ وہ ہاتھ پہلو میں گراتی بولی، یعنی تم کہنا چاہتی ہو کہ اگر یہ پھیل جاتا تو تم پوری چڑیل لگتی؟ ویسے کتنی خوفناک لگتی تم، جسٹ امیجن۔ وہ اسے چڑانے کو بولے، کیا میں واقعی چڑیل لگتی آگا؟ وہ روحانی سے ہوتی بولی تو آگا فارس کا دل اس کی اداسی پہ ڈوبا۔ ارے نہیں میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو تب بھی مجھے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی۔ وہ اپنی جان کا مرجھایا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولے تو وہ ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس پڑی، آپ کتنے سویٹ ہیں آگا۔ آنکھوں میں ہنسی کے سبب پانی بھرنے لگا، مگر وہ ہنستی رہی، اور ہنسی کے دوران ہی بولی تو آگا فارس بھی اس کی چالاکی سمجھ گئے، یعنی وہ جو اسے تنگ کرنا چاہ رہے تھے الٹا وہ انہیں تنگ کر رہے تھے۔ فوراً سے پگھل جاتے ہیں آپ تو۔ اس نے آنکھوں کے کونوں کو انگلی کی پور سے خشک کیا اور بولی، بس کیا کروں، تم چیز ہی ایسی ہو۔ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے بولے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں تو میں مذاق میں بھی ناراض نہ کروں۔ کیسے؟ اس نے شوق بھری جھلمل آنکھیں ان پہ جمائے پوچھا۔ کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے بولے جو زو مانی تھی، اور اس لیے دروازے کی طرف بڑھے، اور اسے لیے دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ ایک بار پھر ایک اور بات فارغ وقت پہ ڈال گئے، آپ اور آپ کی فرصت۔ وہ مسنیں آہ بھرتی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ دراصل مجھ سے غلطی سے آپ کے نمبر پہ ہاتھ لگ گیا، اس سے قبل میں کٹ کرتی کال اٹینڈ ہو چکی تھی، مگر اٹینڈ کسی اور نے کیا، شاید کوئی لڑکی تھی۔ یقیناً وہ کوئی لڑکی ہی تھی، مگر انم دانستہ ایسا پوچھ رہی تھی، اور وہ جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ فون اس نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ساختہ اسے کال ملا ڈالی تھی اس نے، مگر لڑکی کی آواز پہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی کہ کون تھی وہ۔ دراصل وہ رکا کیونکہ شہزین کا اس نے پہلے کوئی تعارف نہیں کروایا تھا، سو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کروائے۔ یہ بتانا ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انم اس کی شادی سے لا علم ہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے تو اسے بھی لازمی علم ہوگا۔ اس کے ماں باپ جانتے تھے، ایزل جانتی تھی، آغا فارس جانتے تھے، پھر بھلا وہ کیسے لا علم رہتی؟
مگر وہ انجان تھا کہ انم انجان ہے۔ دراصل وہ میری بھی بہن ہوگی آپ کی، اور بھلا کون ہوگا؟ انم کو یکدم خیال آیا تو بول اٹھی، وہ شہزین، خیر یہ بتائیں کہ مصروف تو نہیں تھے آپ؟ میرا مطلب ہے کہ مجھ سے تو غلطی سے کال ہو گئی تھی، سو اگر آپ مصروف ہیں تو ہم پھر بات کریں گے۔ مجھے شہزین کا تعارف کروانے کو تھے۔ انم پھر سے بیچ میں بول اٹھی، کون شہزین؟ بہن ہی ہوگی۔ اس نے توجہ نہ دی کہ اسے تو بس اپنی ہی بات کرنی تھی حارث سے، کسی تیسرے کی نہیں۔ نہیں، میں بالکل مصروف نہیں تھا، انفیکٹ آج جلد ہی گھر آ گیا تھا، اور یہ جو تم نے آج غلطی کی ہے، ایسی غلطیاں کرتی رہا کرو پلیز۔ وہ شوخی بری گزارش لیے بولا تو انم مسکراتی ہوئی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ خود سے بہت کم کال کرتی تھی وہ خود سے بہت کم کال کرتی تھی حارث کو، زیادہ تر وہی کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ اس کے پاس آج بس خاموشی ہی تھی، کیونکہ اسے آج سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ حارث سے کیا بات کرے، جبکہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج اس کے ہاتھوں نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ نہیں، بس یوں ہی، وہ آہستگی سے بولی۔ یوں ہی تو کوئی جواب نہ ہوا؟ کوئی وجہ بتاؤ۔ وہ وجہ پوچھ رہا تھا، جبکہ وجہ ہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ تو تھی، مگر پہلے اس وجہ کو تو وہ سچ یا جھوٹ قرار دے لیتی۔ مجھ سے بات کرنے کا دل نہیں جا رہا کیا؟ اس نے یوں ہی اندازن پوچھا۔ آپ سے بات کرنے کو ہی تو آج اس دل نے چاہ کی ہے، وہ دل میں بولی۔ ایسا نہیں ہے، پھر سے نفی میں جواب۔ ایسا بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، تو پھر آخر ہے کیسا؟ کیا بات ہے نم؟ کوئی پریشانی یا اداسی ہے؟ ایسا کچھ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ اس نے بہت پیار سے پوچھا، جبکہ اس کا یہ پیار سے پوچھنا ہی تو غضب ڈھا جاتا تھا۔ اس کے اس لہجے پہ، اس کے فکر پہ، اس فکر پہ ہی تو اس کا دل ہارتا چلا جا رہا تھا۔ سارے غم، ساری پریشانیاں اس کے فقط پیار سے پوچھ لینے پر ہی اسے ختم ہوتی محسوس ہونے لگ جاتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بات ہوگی تو آپ سے شیئر کروں گی، بلکہ آپ ہی سے تو کرتی ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی، جب ایسا کہتی ہو تو میرا مان بڑھا دیتی ہو۔ وہ بھی مسکرایا، جبکہ مان تو انم کا بڑھ جاتا تھا اور ابھی بھی بڑھ چکا تھا۔ حارث، مجھے ماما بلا رہی ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹنے کو ہی نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے نادیہ کا بہانہ بنا کر کال کٹ کر دی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میرا دل اتنا بے اختیار ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہو رہا ہے۔ وہ دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتی بولی، ہاں، اس کی نظر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں شاید اس بار بھی غم ہی لکھا ہے۔ ممکن ہے حارث اس کے لیے وہ جذبات نہ رکھتا ہو، ممکن ہے ان کا ملنا ناممکن ہو، تبھی وہ اپنے جذبات پہ بند باندھنا چاہتی تھی، مگر باندھ نہیں پا رہی تھی۔ کیوں آپ کے ساتھ سے خود کو اتنا خوش اور پرسکون محسوس کرتی ہوں؟ وہ اٹھی اور وارڈروب کھولے سامنے تکنے لگی، جہاں وہ بوکے ابھی تک پڑا ہوا تھا۔ وہ گلاب تو مرجھا چکے تھے، مگر ان کی مہک ابھی بھی زندہ تھی۔ آپ کی آواز کا سننا چند لمحوں پہ محیط ہی کیوں نہ ہو، مگر مجھے سکون دے جاتا ہے۔ وہ سو کے جھڑتے پھولوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتی بولی، کیوں آپ کی باتیں گھنٹوں میں میرے دماغ میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس نے ایک طویل سانس بھری اور ان کی خوشبو اپنے اندر کھینچی۔ کیوں ان باتوں کو سوچ کر میرے لب گھنٹوں مسکراتے رہتے ہیں؟ اس نے محبت پاش نگاہوں سے ان گلابوں کو دیکھا۔ کیوں دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے آپ کی نظروں، آپ کے لہجے اور لفظوں سے؟ وہ بوکے لیے بیڈ پر آ بیٹھی۔ کیوں آپ سے ملنے کے چند منٹوں بعد ہی پھر سے آپ کی یاد ستانے لگتی ہے؟ کیوں میری سوچوں پہ اب بس آپ کا ہی قبضہ ہو چکا ہے؟ وہ بوکے بیڈ پہ رکھیے، اس پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی بولی، کیوں آپ میرے دل میں اپنے لیے خاص کی مہر لگائے بس چکے ہیں؟ اور کیوں مجھے اب آپ کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ کہیں اس کا پھسلتا ہاتھ رکا، کہیں مجھے آپ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ پھر یہ سوال پوچھتے ہوئے آج کوئی اقرار، کوئی انکار، کوئی اختلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو بے ساختہ لبوں پہ امٹ کر آتی مسکراہٹ۔ پارٹی میں بہت سی معزز اور جانی مانی ہستیاں موجود تھیں۔ آغا فارس تقریباً سبھی کو جانتے تھے اور سب سے مل رہے تھے۔ ایزل کو ایکسکیوز کر کے وہ اپنے کچھ خاص جاننے والوں سے خود ہی ہائی ہیلو کرنے آئے تھے، جبکہ ان پہ جس کی نظر پڑ رہی تھی وہ خود ان کی طرف آ رہا تھا۔ وجہ ان کے ساتھ کھڑی خوبصورت اور سب سے منفرد دکھنے والی لڑکی تھی، جس کا سبھی تعارف چاہ رہے تھے۔ اتنے برسوں سے ان لوگوں نے کبھی بھی آغا فارس کے ساتھ کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی رابعہ اور عروسہ کو بھی کسی بزنس پارٹی میں نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ اعزاز صرف ایزل کو ہی حاصل ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر فارس، ایک کے بعد ایک کر کے کوئی نہ کوئی آ رہا تھا۔ اب بھی ایک کپل ان کی طرف چلا آیا۔ Who is this pretty girl؟ ہیلو ہائی کرنے کے بعد خاتون نے ایزل کے متعلق سوال کیا، جو اسے کافی پیاری لگ رہی تھی۔ She is my wife، ایزل، آغا فارس نے اسے شانے سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ Oh my God، she is your wife؟ When did you get married and why you did not invite us؟ وہ خوشگوار حیرت لیے بولی۔
एक्चुअली few months ago we got married in a very simple way. वो शाइस्तगी से बोले. This is not fair. At least you should have told us. Well, your wife is so beautiful and Rohan, look how young she is. उस खातून ने शिकवा करने के साथ आखिर में अपने शोहर नामदार से कहा कि देखें कितनी यंग है ये, जबकि आका फारिस तो उस तारीफ पे मुस्कुरा दिया. थैंक यू. एजल ने झीमते हुए शुक्रिया अदा किया. उसका मतलब हुआ कि मैं हरगिज जवान नहीं हूँ. उन्होंने हल्का सा शिकवा किया. अरे भाई, ये क्या बात कह दी तुमने. मुझसे लिखवा लो कि इस पूरी महफिल में तुमसे ज्यादा यंग और हैंडसम मर्द कोई दूसरा है ही नहीं. कम से कम मेरी नजर में तो हरगिज नहीं है. मिस्टर रोहान, जो खुद लगभग 45 से ऊपर के थे, वो बोले. इज राइट, यू आर सो यंग फारिस, यू डोंट लुक मोर देन 30. मिसेस रोहान ने भी अपने शोहर की बात से इत्तेफाक किया कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो 30 से ज्यादा के लगते ही नहीं. या ये तो आप दोनों की मोहब्बत है. वो इज्जत और एहतराम लिए बोले. इन दोनों से काफी अच्छी दोस्ती है आगा फारिस की. एजल को इनकी बातों से ही मालूम हो गया था. माशाल्लाह, you both are looking so perfect. I am very glad to know that you got married. Congratulations. मिसेस रोहान काफी खुश मिजाज और मोहब्बत से पेश आने वाली खातून थी. दिली खुशी का इजहार कर रही थी, जिस पे एजल ने जवाबन मुस्कुरा कर उन्हें देखा, जबकि आगा फारिस ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया. वैसे याद आया, तुम्हारी मंगेतर का नाम तो अनम नहीं था. ये शायद मैं गलती पर हूँ. उन्हें अचानक ख्याल आया तो पूछे बगैर न रह सके, जबकि इस सवाल पे एजल का खिला चेहरा लम्हे भर को मुरझाया था. आगा फारिस को भी इस सवाल की तवक्का न थी, तो वो फौरी तौर पे कोई जवाब दे ही ना सके. क्या फर्क पड़ता है मिसेस रूहान कि मंगेतर का नाम क्या था क्या नहीं. मैटर तो ये करता है कि मेरी बीवी का नाम क्या है. आगा फारिस ने कदरे ठहर कर जवाब दिया, मगर क्या खूब जवाब दिया. यू राइट, जस्ट लीव इट. वो समझ चुकी थी, तभी उस बात पे यही मिट्टी डाल दी. आप कम गो हैं मिसेस फारिस, या अनजान लोगों से घुलने से गुरेज करती हैं. अरे आप भी तो कुछ बोलें. पता तो लगे कि दिखने में ही इतनी प्यारी लगती हैं या बोलते हुए भी. अब कि वो डायरेक्ट एजल से मुखातिब हुई, जिसे समझ ही ना आई कि वो उनसे आखिर क्या बात करे. उसने कदरे झिझक भरी निगाहों से आगा फारिस की तरफ देखा. दरअसल एजल मेरे साथ आज ये फर्स्ट बिजनेस पार्टी अटेंड करी है. शी इज अ लिटिल बिट हेजिटेंट. उन्होंने उसकी नजरों का मतलब समझते हुए खुद मिसेस रूहान को जवाब दिया कि वो थोड़ी झिझक का शिकार है. अदरवाइज बाय नेचर शी इज सो नॉटी. वो अपनी शरारती बीवी को अपनी नजरों में भरते बोले, जो खुद को तवज्जो का मरकज बना पाकर वाकई काफी झिझक का शिकार हो रही थी. बड़ी मोहब्बत छलका रही हैं बीवी के लिए ये आंखें. लगता है पक्का ये मोहब्बत ही शादी है. मिसेस रूहान ने सही पकड़ा था. आगा फारिस इस बात पे कहका लगाकर हंस पड़े थे. मोहब्बत मौत जैसा बंदा प्यार मोहब्बत के चक्रों से हमेशा दूर ही रहा है. ये तो आप मेरे साथ गुजरे 12 सालों में जान ही चुके हैं. मगर अब जब पड़ चुका था मगर अब जब पड़ चुका था इस चक्कर में और निकलने की कोई राह भी मौजूद ना थी, तो मैंने भी खुशी खुशी सर झुकाकर और बाहें फैलाकर इस मोहब्बत को सीने से लगा लिया. आगा फारिस ने बड़े मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज में इतराफ किया कि एजल से उनकी शादी वाकई मोहब्बत की शादी है. जब ये मोहब्बत हो जाती है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये आप तो खूब समझते होंगे रूहान साहब. आखिर को आपने भी लव मैरिज ही की है. वो उन्हें छेड़ते बोले, जो इस बात पे हंस पड़े थे. उसे संभालने का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तरीका यही है कि बंदा चुपचाप अपनी मोहब्बत का हाथ थामकर सारी उम्र के लिए उसे अपने साथ किसी तावीज की तरह बांध ले. ये आप ही ने मुझसे कहा था ना, तो बस मैंने भी आपके कहे पे अमल किया. बांध लिया अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने साथ. वो एजल का हाथ अपने हाथ में भरते उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से लॉक लॉक करते दिल फरीबी से उसे देखते बोले. एजल के पास उस वक्त सवाए खुद पे नाज करने के और दूसरा कोई काम न था. गालों पे शर्म की लाली उमट रही थी. वाह भाई जवान, क्या कहने हैं तुम्हारे. मोहब्बत क्या हुई, बातों में अलग ही खूबसूरती छलकने लगी है. लफ्ज और भी निखर गए हैं तुम्हारे तो. खुशकिस्मत हो कि मेरी तरह मोहब्बत को पा लिया. बड़ा कठिन वक्त देखा है, बड़े दुश्वार मराहल से गुजर कर तावीज़ इश्क हासिल किया है हमने. सो अब सारी उम्र कदर भी लाजिम है. मिस्टर रूहान अपनी मिसेस को देखकर बोले, जिन्होंने वाकई एक दूसरे को पाने के लिए माजी में बड़े जतन किए थे. उनकी मिसेस गैर मुल्की थीं, ढंग से उर्दू भी नहीं आती थी, न आज तक ठीक हो सकी, मगर वो उनकी पहली नजर की मोहब्बत थी. मोहब्बत फिर इतनी आसानी से थोड़ी ना हासिल होती है रूहान साहब, और मुश्किल से हासिल हुई मोहब्बत की कदर तो वाकई उसे हासिल करने वाला ही जान सकता है. वो ये ना कह सके कि कठिन वक्त तो उन्होंने भी देखा है राह मोहब्बत में. बिल्कुल ऐसी ही बात है. खैर, बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मिसेज से भी मिलकर. जैसे कि बेगम ने कहा कि तुम दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, तो मेरी दुआ है खुदा की जोड़ी हमेशा सलामत रखे. उन्होंने तहे दिल से दुआ की. मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच दुआओं के लिए. एजल ने भी सहमत कर हिली बोलने की.
میں تو جانتا نہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہو، مگر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت لکی ہو بیٹا کہ آپ کو فارس جیسا ہسبینڈ ملا۔ مجھے بہت اعتماد ہے اس پہ کہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ خدا تم دونوں کی ازدواجی زندگی ہمیشہ سکون اور خوشیاں بری رکھے۔ انہوں نے ایزل کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے انہیں مزید دعاؤں سے نوازا تو اس لمحے ایزل کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی سی آ جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اسے ان میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ ان کا بیٹا کہہ کر اسے مخاطب کرنا ایزل کے دل میں تکلیف جگا گیا کہ اعجاز کی یاد جو شدت سے جاگی تھی۔ ایزل مسٹر روحان کے نزدیک ان کی بیٹیوں جیسی ہی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی 18 سال کی تھی، ایزل سے 1 سال چھوٹی۔ ایزل انہیں بالکل اپنی بیٹی جیسی لگی۔ وہ اور ان کی مسز دونوں ایگزیکٹلی تو نہیں جانتے تھے کہ ایزل کی عمر کتنی ہے، مگر یہ ضرور دیکھتے ہی جان گئے کہ 20-21 سے زیادہ کی نہیں ہوگی، اور وہ بالکل بھی حیران نہ تھے کیونکہ عمروں کا فرق ان کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں کافی آزاد خیال اور محبت کرنے والے صاف دل لوگ تھے، تبھی تو آغا فارس سے ان کی خوب دوستی تھی۔ محض خوشی ہی کیا روحان صاحب، میرا بس چلے تو میں ان کے قدموں تلے دنیا کی ہر چیز کا ڈھیر لگا دوں۔ وہ ایزل کو عزت سے مخاطب کرتے بولے تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ ہاؤ سویٹ مسز روحان تو دل ہی دل میں اس محبت پہ ان دونوں کی بلائیں لینے لگیں۔ ایکسکیوز می محترم، کیا آپ فارس ہیں یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ آگا فارس ایزل کو چھیڑتے کوئی شوخ جملہ اس کے سپرد کر رہے تھے جب کسی لڑکے نے انہیں مخاطب کیا تو وہ فوراً سیدھے ہوئے، مگر مخاطب کرنے والے کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ خوشگواری رقص کر اٹھی۔ ارے ارحم، کیا تم؟ وہ مقابل ارحم کو دیکھ کر خوشی کا واضح اظہار کرتے اس سے بغل گیر ہوئے۔ کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں بھلا کیوں دھوکہ کھانے لگیں؟ میں بدل گیا ہوں یا تم بھولا بیٹھے تھے مجھے؟ وہ اس کا حال چال دریافت کرنے کے بعد بولے، نہ آپ بدلے ہیں جناب اور نہ ہی ہم بھولے ہیں آپ کو۔ دراصل آپ ان محترمہ سے کافی کلوز شوق مسکراہٹ لیے محو گفتگو دکھائی دیے تو قدرے تعجب ہوا کہ یہ آپ ہی ہیں نا؟ وہ ایزل کے متعلق بولا مگر قدرے آہستگی سے، یہ محترمہ میری مسز ہیں جناب، سو کلوز ہونا تو بنتا ہی ہے۔ وہ پرشوق سے قدرے اونچا بولے اور باقاعدہ ایزل کی جانب اشارہ بھی کیا، جس پہ ایزل نے ارحم اور ارحم نے ایزل کی طرف دیکھا۔ ارحم کا تو یہ دیکھنا غضب ہی ہو گیا۔ پہلی نظر میں دیکھنے پہ اسے لگا جیسے وہ سوزین ہو۔ اس کے چہرے کی مشابہت سوزین سے کافی ملتی تھی۔ ہاں، آنکھوں میں واضح فرق تھا، ایزل کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں جبکہ سوزین کی آنکھوں کا سائز اس سے چھوٹا تھا۔ ہاں، البتہ ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ گرے تھا، مگر ایزل کی آنکھیں لائٹ گرے تھیں، بالکل بلیوں جیسی، جبکہ سوزین کی ڈارک گرے جو اتنی واضح نہیں ہوتی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سوزین کی چھوٹی بہن ہو۔ وہی ناک، وہی ہونٹ، وہی رنگت، چہرے کا کٹاؤ اور بالوں کی لمبائی بھی اتنی ہی تھی، مگر ایزل یقیناً سوزین سے کہیں زیادہ حسین تھی، مگر ارحم کو تو اپنی بیوی ہی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس نے ایزل کو اوپر سے نیچے تک بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھا کیونکہ اس کا تعارف آغا فارس نے اپنی مسز کی حیثیت سے کروایا تھا۔ سرخ سادے لباس میں ملبوس، بالوں کو شانوں پہ پھیلائے کم سن سی یہ لڑکی اسے کافی پیاری مگر گھبرائی گھبرائی سی لگی۔ وہ قدرے حیران ہوا تھا کہ اتنی ینگ ایج کی لڑکی سے فارس نے شادی کی ہے۔ کس قدر معصومیت بھری صورت تھی اس کی۔ ارحم کو پہلی مگر فرصت بھری نظر ڈالتے ہی ماننا پڑا کہ آغا فارس نے واقعی ہیرا چنا ہے اپنے لیے۔ پہلی نظر میں ہی ایزل اسے سرخ ہیرا معلوم ہوئی تھی اور اس کا دل بے ساختہ اس ہیرے کی تعریف کرنے کو چاہا۔ اسے یکدم ایک سوچ یہ بھی آئی کہ اگر حالہ اس کی عمر میں جائے گی تو بالکل ایسے ہی دکھے گی، کیوٹ بھولی صورت والی۔ آر یو سیریس؟ آئی مین سیریسلی شی از یور وائف؟ پہلے پہلے تو اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا کیونکہ اس لڑکی کو ان کی مسز ماننے میں اسے قدرت دقت ہوئی۔ ارحم کو یوں تو وہ لک وائز معصوم و کیوٹ لگی، مگر پھر بھی اس کیوٹنس میں اسے قاتلانہ نقوش کی جھلک واضح نظر آئی، خاص کر اس کی موٹی گرے آنکھیں، اس کا ڈمپل جو کہ رسماً ارحم کو مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے گال پہ ابھرا، اور وہ نچلے ہونٹ تلے قاتلانہ تل، غرض کے مکمل ہی قاتل حسن تھا جو اس نے سوزین کے علاوہ کسی لڑکی میں دیکھا تھا، وہ بھی کم عمر کی لڑکی میں۔ کیوں، کیا نہیں ہو سکتی یہ میری بیوی؟ پوچھا کیا، یہ کوئی مذاق بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ مسکرایا، مگر یہ ایک خوبصورت حقیقت ہے، وہ بھی مسکرائے۔ اس حقیقت کو عیاں کرنے میں کوئی دقت تھی کیا؟ اس نے شکوہ کیا کہ اتنے چھپے رستم نکلے، اب ہو تو گئی عیاں۔ آغا فارس نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہ دی، وہ بھی بائی چانس، ورنہ آپ جناب کی تو ارادے نہ تھے آئندہ بھی بتانے کے۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، انفیکٹ کوئی نہیں جانتا، جب سے آیا ہوں تب سے سب کو وضاحتیں ہی پیش کر رہا ہوں، وہ بیچارگی سے بولے۔ تو پھر مت کرتے ایسے چھپ چھپا کر شادی۔ اور ہم نے مصنوعی طنز جھاڑا، اب تو کر لی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شانے اچکا کر بولا۔ اب یہ کریں کہ اپنی مسز سے ہمارا باقاعدہ تعارف کروائیں، آپ کو تو جانتے ہیں، ذرا انہیں بھی جان لیں۔ ارحم دلچسپی سے گویا ہوا، یہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی ہے، ایزل فارس۔ وہ لفظ پیاری اور لاڈلی پہ زور دیتے بولے کیونکہ ارحم ان کی سابقہ شادیوں سے واقف تھا۔
اور ان دو الفاظ کے استعمال کر کے آغا فارس یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ ایزل ان دونوں سابقہ بیویوں سے بڑھ کر خوبصورت، لاڈلی اور جان عزیز بیوی ہے ان کی۔ ایزل، وہ زیر لب بڑبڑایا، ویری بیوٹیفل نیم، آئی ریئلی لائک اٹ۔ ارہم کو ایزل کا نام کافی پیارا اور یونیک لگا تھا۔ بائی دا وے مس ایزل، یو آر سو پریٹی۔ ارہم جو تعریف کب سے کرنا چاہ رہا تھا وہ اس نے آخر کر ہی دی۔ تھینک یو۔ ایزل نے سادہ لوہی سے مسکراتے ہوئے تھینکس کیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ میں چند ثانیے کو ارہم کھو سکا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ارہم کو بہت حسین لگی۔ میری بہت حسرت تھی کہ میری مسز کے گال پہ بھی ایسا ہی حسین ڈمپل پڑتا ہو۔ آئی ریئلی لائک ڈمپلس، مگر یہ خواہش آدھی ادھوری ہی پوری ہو چکی۔ یو آر سو لکی فارس، یہاں تو ایک نہیں دو گال اس حسن سے لبریز ہیں۔ وہ حسرت سے ایزل کی ڈمپلس کو دیکھتا بولا، ایزل کی دوسری گال پہ بھی ڈمپل پڑتا تھا، مگر قدرے دھیما۔ دیکھ لو پھر، ویسے ایک اور ڈمپل میری گال پہ بھی پڑتا ہے، اور میری بیگم کو وہ بے حد حسین، بے حد پسند ہے۔ سو یہ تو میں دو طرح سے خوش قسمتی حاصل کر گیا۔ وہ شوقی سے گویا ہوئے، اور یہاں میں ایک حاصل نہ کر پایا۔ ارہم خوش قسمتی کی بات کر رہا تھا، جبکہ ایزل بس پرتبسم کھڑی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اینی ہاؤ، تمہارا تو تعارف کروایا ہی نہیں۔ ایزل، یہ ارہم ہے میرا دوست، مزید بتاؤں تو خالہ کے فادر۔ ایزل جو تعارف پہ ایک بار پھر ارہم کو رسمی سی مسکراہٹ پاس کرنے لگی تھی، آغا فارس کے آخری جملے پہ ٹھٹک کر رکی، جبکہ ٹھٹکا تو ارہم بھی تھا کہ ایزل تو کبھی خالہ سے ملی ہی نہ تھی، مگر پھر یہ سوچ کر بے نیاز ہوا کہ یوں ہی کبھی خالہ کا ذکر کیا ہوگا فارس نے اس سے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ ارہم؟ وہ چونک کر بولی اور اب کے بغور ارہم کو دیکھا، جو بلیک جینس پہ بلیک ہی شرٹ پہنے بالوں کو سلیقے سے پیچھے کو ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی شک نہ تھا کہ وہ وجاہت کا مکمل پیکر تھا۔ نہ صرف دیکھنے بلکہ باتوں میں بھی وہ اسے کافی سلجھا ہوا اور پیارا لگا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس پیارے انسان کے کیا جذبات ہوں گے اپنی اس بیٹی کو لے کر جو اب اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا۔ افسوس تو پہلے بھی تھا، مگر تب اس نے ارہم کو دیکھا ہی کب تھا۔ ویسے تمہاری مسز کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ نہیں لائے؟ آغا فارس کب سے اسے اکیلے ہی دیکھ رہے تھے، سو پوچھ بیٹھے۔ بالکل لایا ہوں، آپ کو دیکھ کر اسے ایکسکیوز کرتا یہاں چلا آیا۔ اس نے سوزین کی جانب اشارہ کیا تو آغا فارس اور ایزل کو وہ قدرے دور ایک ٹیبل کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ میرا خیال ہے پھر اپنی مسز کا آپس میں تعارف کروا دیا جائے، تاکہ انہیں اچھی کمپنی مل جائے اور ہم اپنے باقی جاننے والوں سے سلام دعا کر لیں۔ آغا فارس نے مشورہ دیا، جسے ارہم نے بھی سراہا، اور سوزین کو بلانے چلا گیا۔ کیا کرتی ہو تم؟ سوزین کب سے اپنے الٹے ہاتھ پہ بیٹھی ایزل کو دیکھ رہی تھی، جو چپ چپ سے تھی، کیونکہ وہ یہاں کوئی خاص انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ آغا فارس ارہم کے ساتھ اپنے جاننے والوں سے گپے لگا رہے تھے، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوزین سے کیا بات کرے، تو سوزین نے ہی بات کی شروعات کر لی۔ میں کچھ خاص نہیں، بس ایزل کو سمجھ نہ آئی کہ اس سوال کا کیا جواب دے، کیونکہ وہ سارا دن کچھ نہیں کرتی تھی سوائے آرام کرنے کے۔ آغا فارس کی ذات کے سوا اس کے پاس کوئی مصروفیت نہ تھی جو وہ سوزین کو بتاتی، یعنی ہاؤس وائف ہو۔ سوزین نے اس کی مشکل آسان کی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا اور تھوڑا کھسک کر آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی کہ اسے پرسکون اور نرم جگہ درکار تھی، کیونکہ اس کی کمر میں ہلکا ہلکا درد اٹھنے لگا تھا جو برداشت کے قابل تھا۔ اسٹڈی کرتی نہیں یا چھوڑ دی؟ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، یہ تو اسے تعارف کے دوران ہی بتا دیا گیا تھا، تب ہی پوچھنے لگی۔ فی الحال بریک لی ہے، بیچ کا جواب دیا گیا۔ وہ کبھی ایک طرف کو ہو رہی تھی تو کبھی دوسری طرف کو، جبکہ سوزین اس کی یہ حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ ویسے کتنا عرصہ ہوا ہے تمہاری شادی کو؟ کچھ سوچتے ہوئے سوزین نے پوچھا تو ایزل لمحے بھر کو گڑبڑائی، اور یہ گڑبڑاہٹ سوزین نے بھی نوٹ کی۔ وہ 4 سے 5 مہینے تقریباً، اس نے سوچنے میں تھوڑا سا وقت لیا تھا۔ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ سوال پوچھتے پوچھتے اچانک ہی اس نے یہ سوال پوچھ ڈالا جو خلاف توقع تھا۔ اس بار بھی ایزل کے چہرے پہ وہی تاثرات آئے تھے، اس لیے کہ اسے کیسے اندازہ ہو گیا۔ یس آئی ایم، مگر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ یہ احساس بہت خوبصورت تھا جس کے تحت مسکراہٹ خود بخود چہرے پہ در آئی تھی، جبکہ سوزین کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا جواب سن کر اسی لمحے انکار ہو چکی تھی۔ کنگریچولیشنز، اس نے جبرن مسکراتے ہوئے مبارکباد دی، جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ چکی تھی۔ شاید اسے نہیں، بلکہ یقیناً اسے اس لمحے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو اسے 20 سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی، جلد ماں بننے والی تھی۔ شادی کے مہینہ 2 بعد ہی امید سے ہو گئی تھی سوزین کے مطابق، جبکہ وہ خود 29 کی ہونے والی تھی۔ شادی کو 5 سال ہونے کو آئے تھے، مگر اس خوشی سے محروم تھی۔ ایزل کو دیکھ کر اسے آج کچھ زیادہ ہی یہ سب محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ایزل اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ کس تکلیف کے سبب ٹھہری ہے۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس حقیقت سے ایزل واقف ہے، یہ سوزین نہیں جانتی تھی۔ تھینکس، مگر ایزل نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے اس کی نمناک آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک بات کہوں تم سے؟
اس کنڈیشن میں جتنا ہو سکے اتنا اپنا خیال رکھنا، بہت نازک کنڈیشن ہوتی ہے یہ، بالکل بھی کوئی لاپرواہی مت برتنا، ورنہ وہ رکی تو اس ورنہ سے آگے ایزل کو لگا جیسے وہ سمندر جتنا در چھپائے ہو۔ ورنہ کیا؟ اس نے بے ساختہ ہو کر پوچھا۔ ورنہ یہ لاپرواہی ساری زندگی کا پچھتاوا بن کر رہ جاتی ہے، ایک ایسا غم ہماری قسمت سے جڑ جاتی ہے جو ناسور بن کے تعمر تڑپتا رہتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اس نے لاپرواہی تو نہیں کی تھی، ہاں غلطی ضرور کی تھی، وہ بھی شیراز سے ملنے کی، اور یہ جو تڑپ اس کی زندگی سے جون کی مانت چپک گئی تھی، یہ اسی غلطی کا نتیجہ تھی۔ وہ اپنے آپ میں گم گویا گزرے وقت میں گم بول رہی تھی، جبکہ ایزل جب تک اسے سن رہی تھی وہ یہ تو جانتی تھی کہ سوزین اسے اس خوشی سے محروم ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس خوشی کو پا کر کھویا ہے۔ ایزل کو یہی لگتا تھا کہ اسے سرے سے یہ خوشی ملی ہی نہیں۔ جتنی حقیقت آغا فارس جانتے تھے اتنی ہی وہ بھی جانتی تھی۔ بہت لکی ہو تم کہ خدا تمہیں اس خوشی سے نواز رہا ہے۔ اس خوشی کے اطراف حفاظت کا مضبوط گھیرا ڈال لو تاکہ یہ بے حفاظتی کی نظر نہ ہو جائے۔ وہ اپنی طرف الجھی سلجھی نگاہوں سے تکتی ایزل کو پسمردہ سے مسکان لیے دیکھتی بولی۔ ایزل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اتنی نصیحتیں اسے کیوں کر رہی ہیں۔ اس کی پسمردہ مسکان میں کس قدر اذیت ناچ رہی تھی یہ ایزل ضرور بھانپ گئی تھی۔ آقا بہت خیال رکھتے ہیں میرا، بالکل بے احتیاطی نہیں کرنے دیتے۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ وہ نہیں رکھتی تھی۔ اور ہم میرا بہت خیال رکھتا ہے خود سے بھی بڑھ کر۔ اس کی سماعتوں میں برسوں قبل کہے اپنے الفاظ گونجے تو دل میں درد کا طوفان سا اٹھا، کیونکہ جب وہ امید سے تھی تو اس کا شوہر بھی ایسے ہی بات بات پہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ اگر آج اس کی اولاد ہوتی تو وہ وقت اس کے لیے حسین وقت میں شمار ہوتا جسے یاد کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیا کرتی، مگر اب تو وہ فکر و پرواہ، وہ توجہ سب یاد آنے پہ سوزین کا غم نئے سرے سے جاگ اٹھتا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ایزل نے اپنی الجھن دور کرنا چاہی۔ پوچھو۔ اس نے اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے کو کسی خوف سے اچھی طرح آگاہ تب کرتا ہے جب وہ اس جیسا خوف خود بھی رکھتا ہو یا اس خوف سے گزر چکا ہو۔ آپ مجھے جو نصیحت کر رہی ہیں ان لفظوں کے پیچھے سے ایک خوف چھلک رہا ہے، وہ خوف جو آپ کی ذات سے جڑا ہو۔ مجھے یہ نصیحتیں آپ دل سے کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس خوف کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہی۔ آخر کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں ایسا جو آپ کے لیے تڑپ و پچھتاوا بن کر رہ گیا ہے؟ پارٹی اپنے عروج پر تھی، لوگ کھا پی رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کہہ کے لگاتے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ایزل بیٹھی سوزین سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ گزرے وقت میں کیا ٹریجڈی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک غم مقرر کر گئی ہے۔ ایزل کے ایزل کا یہ سوال بہت تکلیف دہ تھا سوزین کے لیے، کیونکہ جواب بہت اذیت بھرا تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں ایزل جو نہ ہی چھیڑے جائیں تو اچھا ہوتا ہے، اور جس زخم کو تم چھیڑنا چاہ رہی ہو وہ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم ہے۔ وہ زخموں وہ زخموں سے چھلکتی آنکھیں لیے بولی۔ کوئی ہلکا سا اشارہ، کوئی ہنٹ جس سے میں اندازہ لگا پاؤں؟ مگر ایزل جاننا چاہتی تھی۔ تمہیں جاننے کا اتنا ہی اشتیاق ہے تو چلو ہلکا سا تو کیا، پورا ہی اشارہ کر دیتی ہوں۔ وہ تلخی بڑی ہنسی ہنستی بولی اور کرسی تھوڑا آگے گھسیٹ کر ایزل کے قریب ہوتی بولی۔ تم نے صحیح کہا کہ کسی خوف کو انسان کسی دوسرے سے تب اچھے سے ڈیفائن کر سکتا ہے جب وہ خود اس خوف سے یا تو گزر رہا ہو یا گزر چکا ہو، اور میں اس خوف سے آج بھی گزر رہی ہوں، کیونکہ سب ختم ہونے کے بعد بھی یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ دیکھ تو ایزل کو رہی تھی مگر دماغ کہیں اور تھا۔ کیا کیا ختم ہو گیا؟ ایزل نے متلاشی بھری نگاہوں سے سوزین کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا بچہ، اور یہ الفاظ ایزل کو ہلا کر رکھے ایک کرنٹ سا تھا جو ان دو لفظوں سے ایزل کے وجود میں توڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ تو اس کا مطلب سوزین نے اپنا بچہ کھویا تھا، تو یعنی اسی لیے وہ اتنی فکر مندی اور خوف کے ساتھ اس سے نصیحت کر رہی تھی، اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید اسے سرے سے یہ خوشی بخشی ہی نہیں گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہاں، تمہاری طرح مجھے بھی شادی کے 1-2 مہینے بعد ہی گڈ نیوز مل گئی تھی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، مگر یہ گڈ نیوز زیادہ وقت میرے ساتھ چل نہ سکی۔ میری زندگی میں ایک سیاہ رات ایسی آئی کہ جو خود تو گزر گئی مگر اپنی کچھ سیاہی میرے تن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش کی صورت میں چھوڑ گئی۔ ایک حادثہ ہوا اس سیاہ رات میں، اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور برا حادثہ تھا جو میری طرف آیا تو مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے گیا۔ وہ رات ہے اور آج کی رات کہ میں ادھوری ہوں، اس کے بعد سے اب تک میں ادھوری ہوں ایزل۔ اب کی بار سوزین اپنی آنکھوں میں چھلکتی نمی کو روک نہیں پائی تھی، ہاں سر جھکا گئی تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، مگر ایزل تو دیکھ سکتی تھی، اور اس کا دل ان آنسوؤں اور اس کے اذیت سے چور لفظوں پہ بیٹھنے لگا۔ پہلے تو کمر میں درد تھی، اب تو دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ درد سوزین کا تھا مگر تکلیف اس کے دل میں بھی ہونے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اپنے اندر اتنا بڑا درد لیے ہوئے ہے، کتنی انجان تھی وہ حقیقت سے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، سو وہ حالہ کو بہت مس کرتی ہوں گی،
کہ اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا انہوں نے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی اپنی اولاد اس دنیا میں آتے آتے رہ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور بے ساختہ ایزل کا جی چاہا کہ اسے چپ کروائے، اسے تسلی دے، حوصلہ دے، مگر کن لفظوں میں؟ آپ پلیز روئیں نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وجہ یہ ہوگی، ورنہ میں کبھی اصرار نہ کرتی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے سوزین کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ سوزین نے آنکھوں کو رگڑ کر دوبارہ سے سر اٹھایا۔ آپ پریشان مت ہوں، مت غم کھائیں۔ ہو سکتا ہے رب آپ کو پھر سے اس خوشی سے نواز دے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ آپ بس دعا کیا کریں، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا سچ ہے۔ ایزل اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اسے امید دلاتی بولی۔ امید تو ہر کوئی دلا دیتا ہے، مگر کچھ لوگوں کا لہجہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دل کو واقعی قرار آ جاتا ہے، جیسے ابھی سوزین کو دل کو آیا تھا۔ جانتی ہوں، ارحم بھی یہی کہتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، بلکہ جب حالہ تھی تو ہمارے لیے وہی ہمارا سب کچھ۔ بولتے بولتے وہ ایک دم سے رکی کیونکہ حالہ کا ذکر کر بیٹھی تھی، اور یہ ذکر ہی بہت تکلیف بھرا تھا کہ وہ تھی، لفظ تھی بہت ظالم تھا۔ آغا نے بتایا تھا آپ لوگ خالہ سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ ایزل کے جملے کا آخری لفظ بھی بہت ظالم تھا۔ تھے نہیں بلکہ آج بھی کرتے ہیں۔ سوزین نے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ پہلے تو بس پیار کرتے تھے، اب یاد بھی کرتے ہیں۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔ وہ بھی آپ لوگوں کو بہت مس کرتی ہے۔ بے ساختہ ایزل کے منہ سے پھسلا تو سوزین چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم ملی ہو کیا اس سے؟ اس نے ایک دم سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، جبکہ ایزل کو اس کے سوالوں پہ احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے تو وہ بہت بے چین ہو جائے گی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہاں ملی تھی۔ وہ جو کنفیوز ہوتی کوئی بات بنانے کو تھی، بنا نہ پائی اور سرس بات میں ہلاتے سچ سچ بول گئی۔ کہاں کہاں ملی تھی تم اس سے؟ کیسی ہے میری حالہ؟ کیا کر رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی تم سے ہمارے بارے میں؟ بتاؤ نا ہیزل۔ اس لمحے بھر میں اس لمحے بھر کے لیے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لمحے بھر کے لیے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا کہ بس بات منہ سے نکلتے ہی جواب کانوں تک پہنچ جائے۔ میرے گھر آئی تھی وہ۔ کیا واقعی تمہارے گھر؟ تم لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ سوزین سمجھ نہ پائی کہ ایزل حالہ کو کیسے جانتی ہے۔ حالہ بھلا اس کے گھر کس لیے آئی تھی؟ نہیں، حالہ کو تو نہیں جانتی تھی میں۔ دراصل وہ التمش کے ساتھ آئی تھی، وہ کزن ہے آگا کا۔ ایزل نے اس کی الجھن کو اس تعارف سے سرے سے ختم کیا۔ او اچھا، سمجھ گئی۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تم نے بتایا نہیں کیسی لگ رہی تھی حالہ؟ کیا کیا باتیں کی اس نے تمہارے ساتھ؟ تم تو اسے دیکھتے ہی پسند آ گئی ہوگی، بالکل حالہ جیسے کیوٹ جو ہو تم۔ تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر ہے کیا؟ میرا مطلب ہے یوں ہی شاید بنائی ہو تم نے۔ اور کیا کہہ رہی تھی وہ کہ ہمیں مس کرتی ہے؟ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال، ایزل جواباً اس کی بے صبری پہ مسکرا کر رہ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، سرخ فراق پہن رکھا تھا اس نے، سو ریڈ فیری لگ رہی تھی۔ ایزل بھی تفصیل سے گویا ہوئی، جبکہ سوزن سوچنے لگی کہ حالہ کے پاس تو 3 ریڈ فراکس ہیں، نہ جانے اس روز اس نے کون سی پہنی ہوگی، کیونکہ پیاری تو سب میں ہی لگتی تھی، مگر لک تھوڑی ڈفرینٹ آتی تھی سب میں۔ سو وہ امیجن کرنا چاہتی تھی کہ فلاں فراک میں تو بالکل ایسی لگ رہی ہوگی۔ اس سے باتیں کرنے میں ہی وقت اتنا گزر گیا کہ تصویر لینے کی سوچ ہی نہ آئی۔ وہ مزید گویا ہوئی، کہہ رہی تھی کہ میں اسے بالکل آپ کی طرح لگتی ہوں، کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ یہ بات ایزل نے قدرے ہنستے ہوئے بتائی تھی، جبکہ ہنسی تو سوزین بھی تھی، مگر آنکھیں نم تھی۔ میں نے رات میرے پاس رکنے کا کہا تو رونے لگی اور کہنے لگی آپ کو دیکھ کر مجھے میری ماما یاد آ گئی۔ کہنے لگی کہ میری ماما بھی یہی کہتی ہیں کہ حالہ آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ایزل بتا رہی تھی ایزل بتا رہی تھی جبکہ سوزین بھرائی آنکھوں کے ساتھ اس کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی۔ بہت سی باتیں کہیں اس نے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ جتنا بتاؤں گی اتنے آنسو گریں گے، اور حالہ کی طرح آپ بھی مجھے روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے پلیز ڈونٹ کرائی۔ ایزل نے گزارش کی تو وہ مسکراتے ہوئے آنسو پہنچنے لگی۔ ایک ریکویسٹ کروں تم سے، مانو گی؟ آنسو پہنچنے کے ساتھ وہ بولی۔ ضرور، آپ کہیے۔ بنا جانے ہی ایزل نے حامی بھر لی۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے گھر آئی تو پلیز اس کے مجھ سے بات کروا دینا، بلکہ تم خود اسے بلا لینا، تمہارے پاس تو التمش لے ہی آئے گا نا۔ وہ لجاجت تمیز لہجے میں بولی تو ایزل نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا اس پر کہ التمش نے تو مکمل طور پر حالہ کو ان دونوں سے دور کر ڈالا ہے۔ میں ضرور بات کرواؤں گی، ہاں، بلکہ آپ میرے گھر آ جائیے گا، فون پہ بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ مل لیجیے گا۔ ایزل نے اپنی طرف سے بہت اچھا مشورہ دیا، جو اسے 100% امید تھی کہ سوزین کو بہت پسند آئے گا، اور وہ فوراً حامی بھر لے گی، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا، کیونکہ سوزین کا چہرہ اس بات پہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ ارحم نہیں آنے دے گا مجھے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں خود کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ التمش اس سے ہماری بات نہیں کرواتا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔
سو کبھی کبھار اس کی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ارحم کا دل بھی مچل جاتا ہے، مگر تمہارے گھر آ کر ملنے پہ وہ خفا ہوگا۔ وہ بیچارگی سے بولی، لیکن کیوں؟ حرجی کیا ہے اس میں؟ ایزل کو خفا ہونے کی وجہ سمجھ نہیں، کیونکہ ایک بار اگر میں نے حالہ سے مل لیا تو میں تم سے روز روز یہ فرمائش کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور ارحم بھی، یہی سوچ کر منع کر دے گا۔ کچھ چیزوں میں دل مارنا پڑتا ہے ایزل، اور یہاں مجھے اپنے دل کو مارنا ہے۔ تم بس میری اس سے فون پہ بات کروا دینا، میں اسے ویڈیو کال میں ہی دیکھ لوں گی، کیونکہ اگر ملی اور اس کا لمس میرے ساتھ جڑا تو بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے زندگی واپس اسی طرح سے جینا جس طرح سے جینے کی خود کو مشکل سے عادت ڈالی ہے۔ وہ اپنی آنکھ کا نم کونا پہنچتی حسرت سے بولی، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ معاملات میں واقعی دل مار کر جینا پڑتا ہے۔ ایزل کو اپنے ماں باپ سے دوری کا احساس پھر سے سینے میں اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ جس طرح سوزین سے اس کی اولاد دور تھی، اسی طرح ایزل سے اس کے والدین دور تھے۔ یوں تو وہ خالہ کو کسی کے گھر لے جانا پسند نہیں کرتا، اور اس رات بھی وہ اسے گاڑی میں بٹھائے اکیلا آیا تھا۔ وہ تو خالہ ہی خود چلی آئی، مگر میں کہوں گی تو وہ ضرور اسے پھر سے لائے گا۔ ایزل اسے امید دلاتی بولی، اور اگر نہ لایا تو؟ انکار کر دیا تمہیں تو؟ ایک خوف تھا اسے کہ اگر نہ سن سکی وہ خالہ کی آواز، کیونکہ اس روز تو کسک باقی رہ گئی تھی، صرف 7 منٹ کی کال، وہ مجھے انکار نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ یقین سے بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی وہی التمش ہے جو اس کو چاہتا تھا۔ 1 منٹ۔ سوزین کو یکدم سے کوئی خیال چھو کر گزرا تو پرسوچ نظروں سے ایزل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے خود کی طرف بغور دیکھتا پا کر ایزل نے پوچھا۔ تو تم ہو ایزل؟ اس کے سوال پہ ایزل الجھی۔ جی؟ اس نے سوالیہ جی منہ سے نکالا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس نے خاص طور پہ کیوں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم وہی ایزل ہو نا جسے… وہ بولتے بولتے رکی۔ جسے کیا؟ وہ بیکلی سے گویا ہوئی۔ جسے التمش پسند کرتا تھا۔ آخر سوزین نے جملہ مکمل کیا تو اب کی بار ایزل چونکی کہ یہ بات اس تک بھی پہنچا دی گئی ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ بہت ہی اہم کہانا سوال تھا۔ پسند کرنے والے نے ہی بتایا۔ کئی بار ذکر کرتا تھا تمہارا، مگر نام نہیں لیتا تھا۔ مگر ایک بار ذکر کیا تھا تمہارا کہ کون ہو، کیا کرتی ہو، کیا نام ہے، کیسے دکھتی ہو۔ اور اب التمش کے ذکر کے بعد میں نے غور کیا کہ تم تو وہی ایزل ہو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر واقعی لگ رہا ہے کہ جیسا حق التمش نے تمہارا کھینچا تھا تم تو ہو بہو ویسے ہی ہو۔ سوزین ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ پھر یہ سوچ بھی ساتھ ہی آ رہی تھی کہ التمش اسی لڑکی سے کے نہ ملنے کے بعد حالہ کو ان کے پاس سے لے کے آیا تھا، تو یعنی وہ تب آغا فارس کی ہو چکی تھی۔ مگر پھر ایک دم سے اسے ایک اور خیال بھی آیا۔ اسے ایزل نے بتایا کہ اس کی شادی کو 4-5 مہینے ہی ہوئے ہیں، جبکہ التمش حالہ کو 3 مہینے قبل لے کر گیا، کہ جس وجہ سے رکا ہوا تو وہ وجہ تو ختم ہو گئی، یعنی ایزل کی شادی تبھی ہوئی ہوگی۔ تو کیا التمش نے حالہ کو لے جانے کا فیصلہ کرنے میں دیر کی، یا بات کچھ اور تھی جو سزین کی سمجھ سے باہر تھی؟ وہ بھلا کہاں جانتی تھی کہ ایزل کی شادی کو تو محض 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ چھوڑے نہ اس بات کو، وہ گزرے وہ گزرے وقت کی بات تھی۔ میرا ساتھ جس کے نصیب میں تھا میں اسے مل گئی، بہت خوش ہوں آگا کے ساتھ۔ آخری جملہ بولنا اس نے ضروری سمجھا۔ وہ تو نظر بھی آتا ہے، ویسے کافی جلدی شادی کر لی تم نے۔ آئی مین اپنی اسٹڈی پہ فوکس رکھتی بجائے مسز فارس بننے پہ۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ محبت عمریں نہیں دیکھتی، مجھے بھی کب آغا سے محبت ہو گئی معلوم ہی نہیں ہوا۔ زندگی کا بس ایک ہی مقصد بن گیا تھا، اور وہ تھا آغا کو پانا۔ وہ مقصد اب پورا ہو گیا، مسز فارس بن کے بہت خوش ہوں، میرے خیال سے یہ کافی ہے۔ ایزل کا جواب مگر شرارت کے بجائے قدرے سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ فارس پہ تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم ان سے کرتی ہو؟ خیال تو رکھتے ہیں، مگر محبت بھی کیا اتنی ہی کرتے ہیں؟ یہ سوال ایزل کا پسندیدہ سوال تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ان کی میرے لیے محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اتنا بتانا کافی ہوگا کہ اپنی ماں کے بعد اس دنیا کی جس لڑکی سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں وہ صرف میں ہوں۔ ٹوٹ کر چاہتے ہیں وہ مجھے، اور مجھے ان کی محبت پہ 0% بھی شک نہیں۔ وہ دور کھڑے کسی بات پہ ہنستے اپنے شریک حیات کو محبت بھری نظروں سے تکتی بولی، جبکہ اسی لمحے سوزین نے بھی ان کے برابر کھڑے اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، دل ڈوب سا گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی ابھرا ہی نہیں، بس ڈوبا رہا اس کی محبت میں ہی۔ مگر وہ اسے اس لیے نہیں دیکھ رہی تھی، وجہ کچھ اور تھی، اور وہ وجہ تھی ایزل کے الفاظ کہ مجھے ان کی محبت پہ 0% بھی شک نہیں۔ شک تو سوزین کو بھی نہ تھا، مگر اب صرف شک نہیں بلکہ شبہات تھے جو اس کی محبت کے بیچ حائل ہو چکے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ ارحم جس لڑکی کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے وہ میں ہوں۔ کہاں کھو گئی آپ؟ لگتا ہے انہیں مس کیا جا رہا ہے۔ وہ سوزین کو چھیڑتی بولی تو سوزین جھیمنے کے بجائے محض سادگی سے مسکرا دی۔ ویسے مس تو میں بھی کر رہی ہوں آگا کو، دیکھو تو کیسے مجھے یہاں بٹھا کر خود مزے سے کب سے ان لوگوں سے گپے لگا رہے ہیں۔ اگر یہ 2 منٹ بعد بھی واپس نہ آئے
तो मैं खुद उठने उन्हें खींच कर वापस लाऊंगी। वो पक्का इरादा करती बोली तो उसके इरादे पे सुजैन हंस कर रह गई। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज कंटिन्यू रखें। आगा फारिस अपने उस ग्रुप को बातें जारी रखने का कहते खुद उनसे एक्सक्यूज करके, क्योंकि इरादा एजल के पास जाने का था जिसे कब से सुजैन के पास बिठाकर आए थे। मगर अभी वो चंद कदम ही चले थे जब किसी की आवाज पे उनके कदम मंजमद हुए। देखो तो, टोर ही अलग हो गई है इंसाफ की। अरे मिस्टर फारस की बात कर रही हूँ। मालूम नहीं तुम्हें कि अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी रचा ली है उन्होंने। वो कोई लड़की थी जो दूसरी लड़की को बता रही थी, मगर उसकी आवाज इतनी थी कि दूसरी लड़की के साथ साथ कई लोग भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या वाकई? क्या उनकी मिसेस भी आई हैं पार्टी में? दूसरे को तो जासूस हुआ, और नहीं तो क्या। एक तो इतनी यंग लड़की से शादी की, ऊपर से बढ़ चढ़कर उसका सबसे तारुफ भी करवा रहे हैं कि शी इज माई लवली मिसेस। ऐसे जैसे मर मर कर कोई लड़की मिली हो। खैर, लड़कियां तो उनके आगे पीछे बहुत हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये भी उन मर्दों में से निकलेंगे जो टीन एज की लड़कियों में इंटरेस्ट रखते हों। वो कोई खार लिए बोल रही थी, जबकि आगा फारस उसकी बातों पे मुश्किल से लब और मुठ्ठियां भींचे खड़े थे। वो पलटकर देखना नहीं चाहते थे कि उस लड़की की सूरत देखी और फिर उस सूरत से आइंदा मजीद नापसंदीदगी जोड़ जोड़ बैठे। वो कौन थी उससे वो अनजान हरगिज नहीं थे। वो आवाज से ही उसे पहचान गए थे। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ फारिस। अभी किरदार उछाला ही कहाँ है। जिस रोज तुम किसी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे, उस रोज मेरी इन बातों को याद करना, क्योंकि मैं अपने कहे पे अमल करने जरूर आऊंगी। कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े, मगर मैं तुम्हारे कहे एक एक लफ्ज का बदला चुकाने तुम्हारे रूबरू जरूर आऊंगी। गुज़रे बरस में कहे ये अल्फाज़ उनके समातों में गूंजे तो उन्होंने तकलीफ और ज़बत से आंखें मींची, यानी वो लौट आई थी। उन्हें उसकी बातों से तकलीफ पहुंच रही थी और फिर वो महसूस भी कर रहे थे कि आस-पास के दूसरे लोग भी सुन रहे हैं और उनकी तरफ देख भी रहे हैं। महसूस कर रहे थे कि कई लोगों की नज़रों का मरकज़ बने हुए हैं वो। और ये बहुत अजीब सिचुएशन थी उनके लिए। होते हैं कई मर्द जो खुद भले 50-60 के भी हो जाएं, मगर लड़की उन्हें जवां-जहां ही चाहिए होती है। खुद भले 2-2 3-3 शादियां कर रखी हों, 10-12 बच्चे हों, मगर लड़की कंवारी चाहिए। दूसरी लड़की ने भी अब के तफसील के साथ हिस्सा डाला। शायद आगा फारिस की पहली 2 शादियों पे चोट की थी। आगा फारिस ने जबड़े खींचकर खुद पे जबर किया, क्योंकि पहले कभी भी वो इस किस्म की बातों को लेकर मौजूद गुफ्तगू नहीं बने थे। वो मोहतरमा तो अभी यही थी, अब न जाने कहाँ है। नजर आती है तो तुम्हें दिखाती हूँ, तुम हैरान रह जाओगी। उसने उस समत नजर दौड़ाकर कुर्सी पे देखा, जहां वो कुछ देर कबल बैठी थी, मगर अब नहीं थी। हम्म, उन ज- इन जैसे मर्द ही होते हैं जिन्हें अपनी पर्सनैलिटी और दौलत का इतना घमंड होता है कि ये समझते हैं कि लड़कियां तो उनके आगे बिछ बिछ जाएंगी। एजड, यंग, टीनेजर सब किसी प्रोडक्ट की तरह अवेलेबल होती हैं इन्हें। वो अब सरासर झूठे इल्जामात पर आ रही थी। आगा फारस ने बेहतर यही जाना कि बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो यहाँ कोई भी बात करके तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते थे। उन्हें माँ की बातें याद आई थी कि लोग तो बेटा बातें करेंगे ही कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। उन्होंने सर झट उन्होंने सर झटकते हुए कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसकी अगली बात पे आगा फारस की गोया बर्दाश्त जवाब दे गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस लड़की को फांसने की उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये लड़की तो खुद उनकी बस 2-4 चिकनी चुपड़ी बातों पे अपना आप हार बैठी होगी। ऐसी टीनेजर लड़कियों को बस 2-4 मोहब्बत की बातें चाहिए होती हैं। दौलत से उन्हें गर्ज नहीं होती, मगर तुम देखना, उनके साथ रहकर दौलत की चकाचौंध देखकर ये भी गोल्ड डिगर बन जाएगी। और जब उनसे ज़्यादा अमीर कोई नज़र आया तो 2 दिन में उन्हें फारग कराकर चलती बनेगी। ये वो बातें थी, ये वो अल्फाज थे जिन पे आगा फारस किसी सूरत सब्र नहीं कर सकते थे। जो ना उनसे बर्दाश्त थे, ना वो बर्दाश्त करना चाहते थे। वो अपनी ज़ात के मुतालिक तो हर किस्म की फ़िज़ूल बात बर्दाश्त और नज़रअंदाज कर सकते थे, और उन्होंने की भी। मगर एज़ल की ज़ात से जुड़ा एक भी फ़िज़ूल लफ्ज़ उनसे कतई बर्दाश्त ना था। ये घटिया बातें जो एज़ल को लेकर उनके कानों ने सुनी थी, उस पे उनके माथे और बाजुओं की रगें तन आई थी। वो जो कब से लब बस्ता खड़े इग्नोर कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे और पलट कर देख नहीं रहे थे, अब मज़ीद एक लम्हा भी ठहर ना सके और अपनी मुठ्ठियां भींचते गुस्से की शिद्दत लिए पलटे। मगर जैसे ही वो पलटे, उनके कदम एक बार फिर मुंजमद होकर रह गए, क्योंकि वो सामने खड़ी थी, उनकी बीवी। वो बीवी जिसके मुतालिक बातें हो रही थी, तो यानी उसने सब सुन लिया था। हैरत की बात ये ना थी कि एज़ल ने सब सुन लिया था, बल्कि हैरत की बात ये थी कि वो उस लड़की के रूबरू उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी उसे काट खाने वाली निगाहों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे बोलेगी तो अंगारे बरसेंगे। मुझे ढूंढ रही थी तुम? किससे मिलवाना था? उससे या फिर यहाँ खड़े सभी लोगों से? मगर जब वो बोली तो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोली, जबकि वो लड़की एज़ल के यूं सामने चले आने की तवक्को नहीं रखती थी, सो कुछ बोल ना पाई। यहाँ मौजूद आधे लोगों से तो मिल चुकी यहाँ मौजूद आधे लोगों से तो मैं मिल चुकी हूँ। बाकी आधे अगर मुतवज्जा हैं तो देख और सुन लें। मैं हूँ एज़ल,
آغا فارس کی بیوی یعنی مسز فارس: میری عمر 19 سال ہے اور میں اپنے شوہر سے 20 سال چھوٹی ہوں۔ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی، کیوں اتنی اتنی تفصیل بتا رہی تھی؟ آغا فارس سمجھ چکے تھے، انہوں نے بالکل بھی اسے ایسا کرنے سے نہ روکا۔ ارہم بھی ان لوگوں میں شامل تھا، وہ بھی بھانپ گیا کہ کیا ہوا ہے، سو آغا فارس کے پاس چلا آیا، جبکہ اپنی جگہ بیٹھی سوزین بھی ایزل کی آواز پہ مجمع لگتا دیکھ اٹھ کر آگے چلی آئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بے حد محبت، اور ہماری محبت ان 20 سالوں کے فرق کو رونتی ہوئی ایک دوسرے سے ملی ہے۔ یہ فرق ہماری محبت کی راہ میں نہ حائل ہو سکا، نہ ہم نے اسے ہونے دیا، کیونکہ we don't care how much our age difference is. We both love each other and that feeling was enough for us. وہ سب سے مخاطب تھی، مگر آخر میں لفظوں کو قدرے چبا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ محبتوں میں عمر اور دولت میٹر نہیں کرتی، اور جہاں یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہوں، وہاں محبت کو محبت کہنا بھی اس کی توہین کہلاتی ہے۔ میں نے ہر چیز کو، ہر خوف کو، ہر فرق کو پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ اپنی محبت کو آگے رکھا ہے۔ ہر چیز کو پس پشت ڈال کر ان سے محبت کی ہے، اور اس قدر کی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں محترمہ۔ وہ لفظ محترمہ پہ قدرے زور ڈال کر بولی۔ آغا فارس کے لب مسکرائے تھے، وہ تو خود منہ توڑ جواب دینے کو آگے بڑھے تھے، مگر اب جب ان کی بیوی اپنے شوہر کی وکالت میں ڈٹ کر کھڑی بول رہی تھی تو پھر انہیں بولنے کی بھلا کیا ضرورت؟ کب سے چھپ کری آپ کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، اور بہت افسوس کے ساتھ سن رہی تھی، لیکن اب بتا دوں کہ میں اپنے شوہر کے خلاف ایک حرف برداشت نہیں کرتی۔ وہ 2 قدم آگے ہوئی اور اس لڑکی کے چہرے پہ پھنکارتی بولی، یہ پھنکار قدرے دھیمی تھی، جو اس کے تیش کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں کھڑے سبھی لوگ ایزل کی باتوں کو کافی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اس لڑکی کی باتوں سے وہ بھی بہت نالاں تھے اور غیر متفق تھے۔ انہیں اچھا لگ رہا تھا کہ مسز فارس اسے جوابات لوٹا رہی ہیں، اور وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر۔ ایزل میرے شوہر کہہ کر بات کر رہی تھی، اور آغا فارس بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا جو ایزل کے لفظوں سے ان کے اندر جاگا تھا۔ پہلے وہ میرے آگا کہا کرتی تھی، مگر آج وہ ان 2 لفظوں سے میرے شوہر تک آ گئی تھی، اور جو انداز تھا بولنے کا کہ ان کے خلاف ایک حرف تک نہیں برداشت کر سکتی، یہ سب انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مسکرا تو ان کے ساتھ کھڑا ارحم بھی رہا تھا۔ اس چٹکی سی لڑکی کے اندر اتنی ہمت ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ چپ اور گمسم سی نظر آنے والی یہ لڑکی اپنے اندر ایسا دبنگ روپ چھپائے ہوئے ہے۔ جہاں سبھی لوگ سن رہے تھے، وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دنگ کھڑا اس لڑکی کو آغا فارس کے لیے ڈٹ کر لڑتا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کون تھا، یہاں موجود تھا، یہ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ آپ کی فضولیات برداشت کی ہیں تو صرف یہاں کھڑے لوگوں کی وجہ سے، ورنہ جو کچھ آپ نے میرے شوہر کی ذات سے جوڑا ہے، اسے واپس آپ کی ذات تک لوٹانے میں کسی قسم کا لحاظ، کسی صورت نہ رکھتی۔ وہ اسے تاک تاک کر جواب دے رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی بھی اب خود کو بولنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ارے واہ، تم تو بڑی تیز نکلی، دیکھنے میں تو یوں لگ رہا تھا جیسے تمہیں زبان لگی ہی نہیں، یعنی میں بالکل صحیح تھی۔ تم جیسے لڑکیاں، مائنڈ یور لینگویج مس مایا۔ وہ پھر سے فضول الفاظ کا استعمال کرنے کی تھی جب آغا فارس بیچ میں کود پڑے اور جارحیت سے گویا ہوئے، میری بیوی کے خلاف میں مزید اب ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر تھوڑی سی شرم آپ کے اندر موجود ہے تو لب بستگی اختیار کر لیں، کیونکہ اس وقت بہتر آپ کے لیے یہی ہے۔ وہ وارننگ دیتے خطرناک تیور لیے بولے، جبکہ قدرے فاصلے پہ کھڑا وہ شخص جو نظریں پھیر چکا تھا ایک دم سر اٹھا کر دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ میری ذات پہ کیچڑ اچھالیں گے؟ مقابل پہ ان کی دھمکی کا رتی بھر اثر نہ ہوا، الٹا وہ مزید ہٹیلے پن سے پوچھنے لگی، بلکہ انہیں دانستہ بھڑکانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہوں محترمہ، ان کے ساتھ غیر مناسب الفاظ جوڑنا میری فطرت نہیں۔ میرے بڑوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرے لہجے اور میری نگاہوں میں ہر لڑکی قابل عزت ہے۔ میں آپ کے متعلق کوئی بھی سخت یا غیر مناسب لفظ استعمال کر کے آپ کی طرح خود کو گرانا نہیں چاہتا۔ محض اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر میرا لہجہ اونچا ہو گیا تو یہ میرے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے شرم کی بات ہوگی۔ آپ نے میری بیوی پہ انگلی اٹھائی ہے، اور اپنی بیوی کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کی صرف انگلی ہی نہیں، پورے کے پورا ہاتھ توڑنے میں بھی کباہت محسوس نہیں کروں گا۔ مگر پھر وہی بات کہ وارننگ دے رہا ہوں، سمجھ جائیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی اس لہجے میں بولے تو وہ برداشت کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایک طرف کھڑا وہ شخص بھی بس یک ٹک آغا فارس کو دیکھے جا رہا تھا، جو اپنے برابر کھڑی لڑکی کے لیے ہر ایک سے لڑنے کو تیار تھا۔ مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں مسٹر فارس، یہ میری زبان ہے جس سے میں جو چاہے الفاظ ادا کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ لہو آشام آنکھیں لیے بولی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مس مایا کہ آپ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، ان کی ذات کو نشانہ بنا کر بھرے مجمع میں استعادہ کریں۔
آپ کی سوچ پر قدرے افسوس ہے ہمیں۔ میرے خیال سے آپ کو معذرت کر کے اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس پارٹی کے اونر جو کب سے ان سب کی بحث سن رہے تھے اب آخر خود بیچ میں کود پڑے تاکہ معاملہ رفع دفع کیا جا سکے، اور ان کے نزدیک چونکہ غلط مس مایا تھی سو انہوں نے مخاطب بھی اسے ہی کیا، جبکہ مایا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ معافی؟ اور وہ بھی میں؟ آخر کیا ہی کیا ہے میں نے؟ کچھ غلط نہیں کہا میں نے۔ آپ لوگوں کے افسوس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی سوچ کے ساتھ مطمئن ہوں۔ میں نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ اس نے ڈھیٹ پن میں گویا اول درجے کی ڈگری لے رکھی تھی اور کسی کا ڈر و خوف بھی نہ تھا۔ وہ امیر باپ کی بگڑی لڑکی تھی، دوسروں کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والی۔ اسے کسی کی کیا پرواہ؟ ہاں، لوگوں کے بیچ اپنی عزت کیسے بنانی ہے اس طریقے سے وہ ناواقف تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اس کی سب کے بیچ بہت عزت ہے، جو کہ سراسر خوش فہمی تھی۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ وہ تو بالکل صحیح ہے، اگر کوئی غلط ہے تو آغا فارس اور اس کی بیوی۔ خود کو خوشگمانی میں رکھنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، مگر آپ کا طریقہ تو سب طریقوں سے گیا گزرا ہے۔ وہ تو بات ختم کرنے کو راضی نہ تھی، تو آغا فارس نے ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا اور ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانا چاہا، مگر ہاتھ پکڑنے سے قبل ہی چپ کھڑی ایزل پھر سے بول اٹھی۔ مجھ جیسے لڑکیوں کو چھوڑ کر آپ خود جیسی لڑکیوں پہ غور کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، جنہیں دوسروں کی ذات کو سب کے بیچ اپنی جلن کا نشانہ بنانا شاید من پسند کاموں میں سے ایک لگتا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ایجڈ، ینگ، ٹین ایجر سبھی پروڈکٹ کی طرح اویلیبل ہوتی ہیں مردوں کو، تو پھر آپ کون سی کیٹیگری والا پروڈکٹ ہیں؟ ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ جلانے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولی، جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ وہ بھڑک اٹھی اور چلا کر بولی، ویسے مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے جو چنگاری سلگ کر آگ کی صورت میں باہر نکل رہی ہے، یہ کہیں اس سبب تو نہیں کہ ان جیسے مردوں پہ مرنے والی لڑکیوں میں آپ بھی شامل تھی؟ مگر آپ کو یقیناً گھاس نہیں ڈالی گئی، اور جب کوئی وقت نہیں دی گئی تو پھر لومڑی تو یہی کہے گی کہ یہ انگور کھٹے ہیں۔ ایزل اس کے غصے کو رتی برابر بھی وقت دیے بنا مزے سے بولی، گویا اس کے منہ پہ لفظوں کا تماچا مارا گیا، جس پہ اس کا غال تو کیا پورا منہ سرخ پڑ گیا۔ ایزل چلو یہاں سے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ مقابل کو سرخ پڑتا دیکھ آغا فرس نے مداخلت کرتے ہوئے قدرے آہستگی سے کہا، مگر ایزل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایزل کے الفاظ ایسے تھے کہ کب سے لب جوڑے کھڑی سوزین بھی مسکرا اٹھی، یوں جیسے اس کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑی ہو۔ آپ بھی اگر ینگ ایج میں شادی کر لیتی تو آپ کو بھی فائدہ ہو جاتا کہ آج میری عمر کی آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، کم از کم پھر آپ کو اتنی تو سمجھ رہتی کہ کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح سرے محفل موضوع گفتگو ٹھہرانا کتنی چیپ حرکت ہے۔ اب کی ایزل نے اس کی اچھی خاصی ینگ ایج کو ادھیڑ عمری کہہ کر اس کے اندر غصے کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ 32 سال کی تھی، مگر خود کو اس طرح مینٹین رکھا تھا کہ 25 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ ایزل کی شادی اور بیٹی والی بات پہ اس کے اندر تکلیف اور محرومی کا احساس شدت سے پیدا ہوا تھا، یوں جیسے ان دو رشتوں سے اسے نفرت ہو یا تکلیف ملی ہو۔ آئی سے جسٹ شٹ اپ، اب تم اپنی لمٹس کراس کر رہی ہو، جسٹ شٹ یور ماؤتھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے ایزل کو وارن کرتے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا اس کے لفظوں پہ، تیش میں تو آگا فارس بھی آ گئے تھے، مگر اس بار پھر سے ایزل کو ہی روکنا چاہا کیونکہ اب بات وہ بڑھا رہی تھی۔ شرط تو میں آپ کی زبان کو کرنی آئی ہوں، جسے لفظوں کا انتخاب بہت ہی گھٹیا طریقے سے کرنا آتا ہے۔ صحیح طریقہ اور صحیح الفاظ منتخب کرنے سے آپ شاید سرے سے نابلد ہے۔ شاید آپ کے کسی بڑے نے آپ کو کبھی فرصت سے بیٹھ کر عقل و سمجھ جیسی باتوں کا نالج نہیں دیا، مگر کوئی بات نہیں، میں بھلے ہی ٹین ایجر ہوں مگر نالج بہت ہے مجھے، کیونکہ میرے ماں باپ نے نہ صرف مجھے بٹھا کر صحیح کی سیکھ دی ہے بلکہ وہ خود بھی میرے لیے سمجھ کر چلتا پھرتا نمونہ ہے جنہیں میں نے فالو کیا ہے۔ آپ کے خالی و ناقص دماغ میں تھوڑی شرم و حیا، تھوڑی عقل و تمیز ڈال کے میں خود کو اس قابل سمجھوں گی کہ میں نے بھی آج کوئی نیک کام کیا، کیونکہ یہ کام آپ کے بڑوں کو کرنے کی کوئی زحمت نہیں ہوئی شاید۔ اس بار تو انتہا ہو گئی تھی، اس کے بڑوں کی تربیت میں انگلی اٹھائی گئی تھی، اور اٹھائی بھی کیوں نہ جاتی جب حقیقت بھی یہی تھی۔ نہ اسے تمیز سکھائی گئی، نہ اس نے سیکھنے کی کوشش کی، مگر آج جو تمیز عزل اسے سکھا رہی تھی، اس کے بڑوں کی تربیت جو بیچ میں لا کر اس پہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ ہاؤ ڈے یو ٹو سے دس بلڈی گرل! وہ غصے سے تل ملاتی دھاڑ اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بے ساختہ ہاتھ بھی اٹھا جو لہراتا ہوا ایزل کے چہرے کی طرف پڑا۔ ایزل نے بے ساختہ اپنا چہرہ جھکایا کیونکہ اس کے چہرے اور ان قریب پڑنے والے تماچے میں صرف چند انچز کا فرق تھا۔ یہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ روکنے کی بجائے بے اختیار چہرہ جھکا گئی، مگر یہ کیا؟ چہرہ تو جھک گیا، مگر آنے والا ہاتھ تو نہیں رکنا چاہیے تھا، وہ کیسے رک گیا؟
کیا اس نے ہاتھ روک لیا تھا یا اس کا ہاتھ روک دیا گیا تھا؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا اور ایسا ہونا بھی تھا۔ وہ اندر ہی اندر مسکرائی کہ آگا فارس کے ہوتے ہوئے کوئی اس پہ ہاتھ اٹھا لے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خبردار، خبردار جو تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تو۔ اور اس آواز پہ گویا ایزل کی دنیا ہی تھم کر رہ گئی۔ ایک دھار سی تھی، ایک چنگار سی تھی جو اس کے قریب سے اٹھی اور اسے 400 واٹ کا جھٹکا دے گئی۔ یہ آگا فارس نہیں، یہ تو اس کا باپ۔ ہاں، وہ اعجاز تھے جنہوں نے بروقت اس لڑکی کے ہاتھ کو اپنی بیٹی پہ اٹھنے سے روکا تھا۔ ایزل جو بے یقینی کا مجسمہ بنے بس اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، اب ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر خود سے محض ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں لہو اور چہرے پہ جلا لیے اپنی بیٹی کے لیے حفاظت کی دیوار بنا کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پہ یقین آیا کہ وہ اپنے باپ کو اپنے پاس اپنے حق میں بولتا دیکھ رہی ہے۔ بے یقین تو چند لمحوں کے لیے آگا فارس بھی ہوئے تھے، مگر انہیں یقین کی طرف لوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پارٹی میں اعجاز بھی انوائٹڈ ہو سکتے ہیں، مگر ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ مگر وہ بہت مطمئن ہوئے کہ اس اٹھے ہاتھ کو تھامنے کے لیے ایزل کے باپ چلے آئے، کیونکہ انہیں سوچ آئی تھی کہ یہ اس ہاتھ کو ان کے روکنے سے زیادہ اس وقت شاید اعجاز کا روکنا ان کے اور ایزل کے لیے زیادہ معنی رکھتا تھا۔ آگا فارس کا مایا کو روکنے کے لیے اٹھا ہاتھ انہوں نے واپس پہلو میں گرا لیا، کیونکہ یہ کام آلریڈی اعجاز کر چکے تھے۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی پہ اٹھا ہاتھ واپس لوٹانے کو پورے جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے اور اس کے ساتھ کج خلقی سے پیش آنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا محترمہ، اس لیے دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ انہوں نے حقارت سے اس لڑکی کا ہاتھ ایزل سے دور ہٹاتے ہوئے پرے جھٹکا، جبکہ وہ اس تذلیل پہ پیچتاب کھا کر رہ گئی، کیونکہ اعجاز کے آگے زبان نہیں چلا سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اعجاز جو کہ اس کے والد کے دوستوں میں شامل ہیں، دراصل وہ اس لڑکی کے باپ ہے، جسے کب سے وہ اپنے تذلیل کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اعجاز جنہوں نے غصے میں اسے پہلے تو تم کہہ کر مخاطب کیا، اب آپ کہتے ہوئے اسے تھوڑی عزت بخش رہے تھے کہ خواتین سے تو طراق کر کے بات کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ مایا کے والد آؤٹ آف کنٹری ہونے کے سبب نہیں آ سکے تھے، سو ان کی جگہ اس نے پارٹی اٹینڈ کر لی، اور ویسے بھی وہ باپ کے ساتھ ان کے بزنس کے کئی معاملات ہینڈل کرتی تھی، اسی لیے باپ کے سرکل کے لوگوں میں وہ بھی مقبول تھی، مگر خاص شہرت کے ساتھ تھی۔ با, بابا ایزل جو کب سے اپنے پاس کھڑے باپ کو بھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، خود کو انہیں پکارنے سے روک نہ پائی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور ابھی یہاں کیا ہوا۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہے اور ساری ناراضگی بھلائی اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسے گلے میں پھندا لگایا آنسوؤں کے ساتھ بمشکل انہیں پکارا، جبکہ اس پکار پہ اعجاز نے بہت مچل کر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو اور تڑپ لیے انہیں یک تک کھوئی سی دیکھ رہی تھی۔ ایزل کا جی چاہا وہ آس پاس سب کو بلائے، ایک بار بس باپ کے سینے سے لگ جائے اور جی بھر کر رو لے، مگر وہ نہیں بولا سکتی تھی۔ وہ لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ یوں وہ مزید تماشا بن جاتے۔ اعجاز ازل کی طرف دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ترس رہے تھے اس کی صورت دیکھنے کے لیے۔ جب سے تصویروں میں دیکھا تھا تب سے اس سے ملنے کو جی بے چین ہو رہا تھا۔ وہ آج یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، ان کا بالکل بھی من نہ تھا، مگر ان کی دوست خفا ہو جاتے یہی سوچ کر چلے آئے کہ گھنٹے کے اندر ہی واپس آ جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آج یہاں آ کر ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آج یہاں انہیں ان کی ایزل نظر آ جائے گی، وہ چہرہ جسے کل پرسوں سے دیکھنے کو وہ ترس رہے تھے، نہیں جانتے تھے وہ آج یہاں انہیں نظر آ جائے گا۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، بلکہ اس پوری پارٹی میں ان کی نظر بس اپنی بیٹی پہ ہی ٹک کر رہ گئی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کچھ تھا ہی نہیں یہاں ان کے لیے۔ وہ ان سے دور رہ کر بھی پہلے سے کہیں زیادہ پیاری ہو گئی تھی، صحت مند ہو گئی تھی، اور اس کے دو سبب ہی ان کے دل و دماغ میں آئے تھے۔ پہلا یہ کہ آگا فارس اس کا بے حد خیال رکھتے ہیں، اور دوسرا سبب یہ کہ ان کے محبت کا رنگ ہے جو اس کا حسن اور بھی بڑھ گیا ہے۔ وہ خوش تھی، ٹھیک تھی، یہ انہیں نظر آ رہا تھا، اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سے اس کی یہ خوشی ختم کرنے کی ضد نہ ماننے پہ ناراض بیٹھے ہیں۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایزل کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ بابا، اس کی اس پکار پہ اعجاز کی جان قربان تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر جی بابا کی جان جیسے خوبصورت لفظوں سے اسے نوازنا چاہتے تھے، ان لفظوں سے اس کے تپتے دل پہ مرہم رکھنا چاہتے تھے، مگر رکھ نہ پائے۔ وہ مزید اس کی برائی آنکھوں میں دیکھ نہ پائے اور نظریں پھیر کر واپس مایا کی طرف ڈال لیں، جو کس سبت کے ساتھ کھڑی تھی یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ کسی پہ ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب وہی ہاتھ واپس اپنی طرف لوٹتا ہے تو اسے خود پہ سہل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
انسان یہ سوچ کر ہاتھ اٹھائے کہ کل کو یہ کسی نہ کسی طریقے واپس بھی لوٹ سکتا تھا، تو ممکن ہے وہ آئندہ ایسے گستاخی سے باز رہ جائے۔ وہ اسے سمجھانے لگے، جس لڑکی کو آپ شیم لیس اور گولڈ ڈگر لڑکیوں سے تشبیہ دے رہی تھی، اب دیکھ لیں کہ اس لڑکی کی اتنی عزت ہے کہ اس کا شوہر اور باپ اس کے حق میں آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ اور شوہر نامدار نے اس بات پہ اپنے ماموں جان کی طرف دیکھا، تو کیا وہ انہیں ایزل کا شوہر ایکسپٹ کر چکے ہیں یا یہ محض لوگوں کے سامنے دکھاوا ہے؟ نہ صرف باپ اور شوہر بلکہ یہاں کھڑا ہر شخص میری بیٹی کو جانے بغیر بھی اس کے حق میں گواہی دینے کو تیار ہے، جبکہ آپ کے لیے وہ طنزی اور تلخ مسکراہٹ لیے لہجے بھر کو رکے۔ ان کی آنکھوں میں جھانکو تو کسی ایک کی نظر میں بھی آپ کے لیے ذرے برابر بھی عزت نہیں، اور جو اگر تھوڑی بہت تھی تو وہ بھی اس تماشے خاص کر آپ کی سوچ سے واقفیت رکھنے کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ آپ یہاں اگر آج انوائٹڈ ہو تو اس لیے نہیں کہ آپ کی کوئی عزت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ آپ کے والد کی بہت عزت کرتے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے آپ کو اٹینشن دیتے ہیں۔ وہ اسے اس کے اوقات بتلا رہے تھے کہ تمہاری عزت محض تمہارے باپ کے سبب ہے، ورنہ کوئی تمہیں واقعی گھاس نہ ڈالے۔ آپ مجھے مت بتائیے کہ کس کی کتنی عزت ہے اور کس کی کتنی ذلت۔ وہ تندہی سے گویا ہوئی لہجہ قدرے نیچا ہوا تھا۔ مقابل بھی تو اعجاز تھے، جن کی عمر پھر رتبے کا روب بھی تھا، اور کچھ وہ ان سے بگاڑ کر باپ کی صلواتیں نہیں سن سکتی تھی۔ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے بیٹا کہ کس کی کتنی عزت ہے اور کون سرے سے عزت سے ناپید ہے، کیونکہ یہ جو عزت ہے نا، یہ تھالی میں سج کر نہیں مل جاتی ہر کسی کو۔ اپنی عزت آپ بنانی پڑتی ہے، اور یہ اپنی جگہ جتنا آسان کام ہے نا، اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ چند پیار بھرے الفاظ ہمارا سب کے ساتھ اچھا اخلاق ہمیں سب میں معزز بنا دیتا ہے۔ بہت آسان ہے ایسے عزت کمانا، بس تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے اپنے غصے پر جو لوگوں کی باتوں اور رویے سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بہت مشکل بھی ہے عزت کمانا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جسے حاصل کرنا کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے قدرے نرمی سے سمجھا رہے تھے، جبکہ آغا فارس اور ایزل شرمندہ سے کھڑے تھے، کیونکہ آغا فارس تو واقعی بچپن سے اب تک کمائی گئی عزت ان کے آگے گوا چکے تھے، جبکہ ایزل بھی جانتی تھی کہ کمی تو اس کی عزت میں بھی واقع ہوئی ہے۔ اس کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان قابل عزت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، مگر اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بیٹا، کہ چاہت تو مٹھی میں بند کر کے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا چاہا تو ہتھیلی پھیلا کر اسے ریت کے مانند بہا دیا، جیسے آج آپ نے بہا دی۔ وہ آخر میں تعصب سے بولے، جبکہ مایا نے اب یہاں سے راستہ ناپنا چاہا، کیونکہ مزید لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ فارس سے تمہاری کیا معاملات رہے ہیں جن کی بنا پر تم نے اتنا زہر اگلا ہے، کہ میں نہیں جانتا، مگر ایک وجہ ضرور جانتا ہوں کہ انگور واقعی کھٹے ہیں۔ اور یہاں اس کے سر پہ لگی تگوں پہ بجھے، یعنی وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح آگا فارس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر اسے گھاس نہ ڈالی گئی اور نظر انداز کر کے بلکہ باقاعدہ ریجیکٹ کر کے ایزل کا ہاتھ تھاما گیا، تو اس نے اپنے اندر کی بھڑاس نکالی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اعجاز صاحب، مگر آپ بھی اب اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں، اور کسی بات پہ چپ ہی صحیح، مگر یہاں تو اس کا بولنا بنتا تھا۔ آخر کو اس کی دکھتی رگ پہ پیر جو رکھا گیا تھا۔ واقف میں بھی ہر چیز سے ہوں، مگر بہتری اسی میں ہے کہ چپ رہوں، کیونکہ آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور کسی بھی بیٹی کی ذاتی زندگی کو بھرے مجمع میں ڈسکس کرنا نہ صرف مجھے بلکہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آج جتنا تماشا لگ چکا ہے، اور اس تماشے میں جتنا آپ کی عزت پہ فرق آیا، اس فرق کو گھر جا کر فرصت سے محسوس ضرور کرنا، شاید آپ کو افسوس ہو اور آپ آئندہ ایسے خطائیں کرنے سے باز رکھیں۔ وہ آپ کے مسکرائے کہ بنا کسی لڑائی اور فساد کے انہوں نے اپنی باتیں اس تک پہنچا دی تھی جسے اسے سمجھنے کی بہت ضرورت تھی۔ وہ اب یہ کچھ نہ بولی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چل پڑی، مگر چند قدم چل کر رکی، پلٹ کر ان تین لوگوں کو زہریلی شعلہ وار نگاہوں سے دیکھا اور منہ ہی منہ میں بولی، یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ مجھے کسی قسم کا افسوس ہوگا۔ میں نے جو بھی کیا یہ تو ابھی بہت تھوڑا تھا، مسٹر فارس، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ پہلے تو میرا مقصد تمہاری بیوی کو نشانہ بنا کر تمہیں تکلیف پہنچانا تھا، مگر اب اعجاز صاحب کی بیٹی بھی میرے نشانے میں آ گئی، کیونکہ اب تکلیف تم تینوں کو پہنچے گی۔ ایک ایک سے اپنی بےعزتی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی مایا افندی نہیں، تنفر سے کہتی وہ پلٹ گئی۔ وہ گئی تو اب کے اعجاز کے پاس بات کرنے کو کوئی نہ بچا سوائے ایزل اور آغا فارس کے، اور وہ ان سے کیا بات کرتے کیسے کرتے یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ مامو جان، آغا فارس نے انہیں محبت سے پکارا کہ شاید سب کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی پکار کا جواب دے دیں۔ میں آپ سب سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ اس تماشے نے آپ کو بہت سارا وقت برباد کر دیا۔ کسی کو میری کسی بات سے اختلاف ہو یا کچھ برا لگا ہو تو میں پھر سے معذرت کرتا ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ رکھنے والوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت، بغض و حسد جیسے احساسات تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔
ہم دوسروں کی سوچ سے تو اختلاف کر بیٹھتے ہیں، مگر اپنی سوچ کو کبھی کھنگال کر نہیں دیکھتے۔ کسی کی ذات کو نشانہ بنانے پہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اور یہ سب میرے نزدیک قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے پلیز ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ مفاد پرستی اور منافقت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اجتناب کریں۔ اٹس مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو۔ آگا فارس کی پکار کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ وہاں موجود سبھی لوگوں سے مخاطب ہوئے جنہیں ان کی سوچ پہ فخر تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ تمہاری جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی واقعی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ اس پارٹی کے آنر صاحب انہیں داد دیتے بولے تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، اب میں چلتا ہوں۔ ایزل اور آغا فارس کو مکمل اگنور کرتے ہوئے انہوں نے جانے کی اجازت چاہی تو ایزل کے دل پہ گھونسا پڑا۔ ابھی تو آئے ہو اور ابھی ہی چل دیے، انہوں نے شکوہ کیا۔ تمہاری خاطر آ گیا تھا، اب تو شکوہ ختم کرو، اور ویسے بھی کچھ ضروری کام ہے، دیر ہو رہی ہے اس لیے اجازت چاہوں گا۔ وہ خندہ زیر لب ہوتے ہوئے بولے تو مقابل نے انہیں اجازت دے ہی دی، جس پہ وہ بنا ایک بھی نگاہ اپنے بچوں پہ ڈالے آگے بڑھ گئے، جبکہ ان کی ایسی نظر اندازی اور بے رکی پر بچوں کے سینے پہ خنجر چلے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے سب لوگوں سے قدرے دور چلے آئے کہ یہاں سے چلے جانا چاہتے تھے، کیونکہ رکے تو بہت مشکل تھا۔ اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر رہنا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹی اپنے قدموں کو روک نہیں پائی تھی اور بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ بابا، اور لفظ بابا پر ان کے قدم تھمے۔ وہ رکے مگر پلٹے نہیں۔ وہ نہ پلٹے تو ایزل ان کے روبرو چلی گئی، مگر وہ رخ پھیر کے سب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے دوسروں کا منہ توڑنے والا اپنی بیٹی سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے آخر؟ وہ ان کے مڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتی بولی تو وہ درد سے آنکھیں میچ کر رہ گئے۔ سب کے سامنے جس کی خاطر بولے، آپ اسی کے سامنے کچھ بول ہی پا رہے تھے۔ پلیز یوں تو مت کریں، ایک بار میری طرف دیکھے تو صحیح، مجھ سے بات تو کرے۔ اس نے خود ہی ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اپنی طرف کرنا چاہا۔ ایک بار میری طرف دیکھیں تو صحیح، میں کتنا تڑپ رہی ہوں آپ کی محبت بھری نظروں کو، آپ کی دست شفقت کو۔ وہ آنسو سے تر چہرہ لیے رونے کے دوران بولی تو ان لفظوں پہ اعجاز کا دل چیرا گیا۔ ایزل نے ان کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ نظروں کو مزید جھکا نہ سکے اور ان نظریں اٹھا کر اپنی اس بیٹی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ آنکھیں تکلیف کے سبب سرخ پڑ چکی تھیں۔ چہرہ اور آنکھیں تکلیف کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے اس چہرے کی طرف دیکھا تو دل تڑپ کر رہ گیا، یوں سکڑا جیسے کسی نے مٹھی میں بھر کر نچوڑ ڈالا ہو، اور ایزل کی فریاد کرتی آنکھوں نے ایسا ہی تو کیا تھا۔ آگا فارس بھی چلے آئے تھے اور آ کر خاموشی سے ایزل کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ بابا بس کر دینا، معاف کر دیں اپنی بیٹی کو، اور کتنا آزمائیں گے مجھے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ تڑپ کر بولی، نہ رہ سکتی ہوتی تو لوٹ آتی، مگر تم رہ رہی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں باپ کے بغیر رہنا آ گیا ہے۔ وہ بولے تو ایزل کی روح چھلنی کر گئی۔ یوں تو نہ کہیں بابا، بابا کہنے کا حق تم تبھی کھو چکی تھی جب تم نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا۔ آج اسی شخص کی وجہ سے تم بھری محفل میں موضوع گفتگو ٹھہرائی گئی ہو، یہ مت بھولو۔ وہ اسے برجستگی سے ٹوک گیا۔ اس میں آقا کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بابا۔ اسے اپنی شوہر کی ایک بار پھر سے سائڈ لی جبکہ شوہر اپنا سر جھکا گیا کہ یہ سچ تو تھا ان کی بات میں، ایزل ان کی بیوی تھی اور ان سے رکھی گئی کہ دولت کے سبب اس اس لڑکی نے اس پہ انگلی اٹھائی۔ صحیح کہا، قصور تو میرا ہے جو اسے وقت دیتا رہا، مگر در حقیقت یہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ تنفر سے بولے، میں آپ سے آج بھی اتنا ہی شرمسار ہوں جتنا کل تھا۔ مانا مجھ سے گناہ ہوا ہے، بہت غلط کیا میں نے، مگر میرا گناہ ناقابل معافی نہیں ہے ماموں۔ ایک بار مجھے پھر سے اپنا بیٹا مان کر تو دیکھیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مان ساری زندگی نہیں توڑوں گا، بس ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں پلیز ماموں۔ چپ کھڑے آگا فارس پہ بول اٹھتے مگر نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ بھروسہ، اور وہ بھی تم پہ؟ تم میرے لیے ناقابل بھروسہ شخصیت بن چکے ہو اور یہ اعتبار تم نے خود ہی کھویا ہے۔ نہیں چاہیے تمہارے وعدے اور نہ ہی تم۔ وہ تنفر سے گویا ہوئے۔ ان کے جواب نے تکلیف تو پہنچائی تھی دونوں کو، مگر سچ تھا کہ اعتبار انہوں نے خود گوایا تھا۔ ایک موقع تو دیں مجھے واپس اپنا بیٹا بنا کر۔ آپ تو سب سے کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت، حسد و بغض نہ رکھیں، تو پھر آپ بھی ختم کر دینا یہ نفرت اپنے دل سے۔ آغا فارس نے انہیں انہی کے لفظوں سے پگھلانا چاہا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے، مگر نفرت، حسد اور بغض وہ جو بے وجہ ہو، بے بنیاد ہو یا جن کی وجہ کھوکھلی ہو، مگر میری تم سے ناپسندیدگی کی وجہ بے بنیاد نہیں۔ یہ وجہ ایسی ہے کہ یہاں موجود اگر سب کو پتہ لگ جائے تو کوئی ایک بندہ بھی تمہاری صورت دیکھنا پسند نہ کرے۔ اعجاز کے پاس بھی جواب تھے، مگر دکھ کی بات تو یہ تھی کہ سب جوابات بہت تلخ اور انکار کی صورت میں تھے۔ دور کرنا تو نہیں چاہتا، مگر پھر بھی دور کر دوں
یہ غلط فہمی کہ نفرت نہیں کرتا ہوں تم سے۔ وہ بولے تو ایزل اور آگا نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ تمہیں کبھی اپنا بیٹا مانتا تھا؟ اپنی بہن کی وہ اولاد جسے اپنی اولاد سے کم محبت نہ دی میں نے۔ خود کو ہمیشہ تمہارا باپ سمجھا، اور باپ اپنی اولاد پہ غصہ ہو سکتا ہے، شدید ناراض ہو سکتا ہے، مگر نفرت کبھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری اس گھٹیا حرکت کے باوجود بھی میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکا۔ ہاں، مگر اب محبت بھی نہیں کرتا۔ پہلے الفاظ جو ان کے لیے خوشی کا باعث تھے، آخری الفاظ اتنے ہی دردناک۔ بابا پلیز بھول جائیں نا سب باتوں کو، سب بھلا کر ہمیں بس ایک بار معاف کر دیں۔ ہمیں خود سے مزید دور مت رکھیں، لا تعلقی کی اذیت سے مزید مت نوازیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو اعجاز کا دل ڈوبا، جی چاہا اس کے جڑے ہاتھوں کو فوراً سے کھول دے، مگر پھر خود پہ سختی کا خول چڑھا کے۔ نہ ہی سب بھولانا آسان ہے، نہ ہی معاف کرنا۔ تمہارے اور ہمارے راستے جدا ہیں، تو انہیں جدا ہی رہنے تو یہی بہتر ہے۔ اس کے ہاتھوں سے بمشکل نظریں ہٹاتے وہ آگے بڑھنے لگی تو ایزل لپک کر راہ میں حائل ہوئی۔ نہیں بابا، آپ ایسے نہیں جا سکتے، مت جائیں نا، پلیز رک جائیں۔ اس نے التجا کی، جس پہ اعجاز کا دل پسیچا، مگر تاثرات ہنوز وہی تھے۔ رکا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی اپنا سنبھالو اپنی بیوی کو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں سے ایزل کے دل کو لہو لہان کرنے کے بعد آغا فارس سے بولے تو انہوں نے ایزل کو ایک طرف کیا۔ وہ سائڈ پہ ہوئی تو وہ تیزی سے آگے بڑھے، مگر پھر کچھ خیال آتے پلٹے اور بولے، آج اگر وہ ہاتھ اٹھ جاتا تو وہ تھپڑ اس کے نہیں، در حقیقت تمہارے چہرے پہ پڑتا۔ اس لیے کوشش کرنا کہ آئندہ اپنی لڑائی خود ہی لڑو، اسے اپنی لڑائیوں سے دور ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے وارننگ دی، نصیحت کی یا مشورہ دیا، آغا فارس نہیں جانتے تھے، مگر وہ اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ وہ ان کی بات کا مطلب واضح تھا کہ میری بیٹی کو ان معاملات سے دور ہی رکھو۔ وہ جاتے جاتے بتلا گئے کہ وہ اس حقیقت سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ اس سے ان کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ ایزل کے آنسوں میں ان کی آخری باتوں سے مزید روانی آ گئی۔ وہ آج اس کے لیے لڑے، اسے سب کے سامنے اپنی بیٹی کہا، اور اب جاتے جاتے بھی اس کے احساس میں بولنا نہیں بھولے تھے۔ تو پھر ایزل کیسے مان لیتی کہ اس کے باپ کی وہ باتیں جن میں وہ اسے بیٹی کی حیثیت سے محروم رکھتے ہیں وہ سچی ہیں؟ بابا بابا رک جائیں، مت جائیں، میری بات تو سنیں بابا پلیز۔ وہ پیچھے کھڑی انہیں روک روک کر پکارنے لگی۔ آغا فارس نے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو ان کے پیچھے دوڑ پڑتے۔ آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں روک لیتے نا آپ۔ وہ زاروں قطار روتی آغا فارس سے بولے، جو شخص اپنی بیٹی کے کہے پر نہ رکا وہ میری التجا کو کیا وقت دیتا؟ وہ بے بسی سے بولے، ابھی تو میں نے انہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا آگا، ابھی تو ان کے وجود کو اپنے پاس جی بھر کر محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ وہ چلے گئے۔ کیا ہوتا جو رک جاتے؟ میں انہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو مزید ٹھنڈک پہنچا لیتی۔ وہ آغا فارس کے ساتھ لپٹتی، سسکیاں بھرتی بولی، وہ اس وقت بالکل اس چھوٹے بچے کی مانند تھی جس سے اس کی پسندیدہ چیز چھین کر دور کر دی جائے۔ مجھے لگا تھا وہ مان جائیں گے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، یہ کم از کم مجھے معاف کر کے سینے سے لگا لیں گے، مگر وہ تو چلے گئے آگا۔ پھر سے رخ پھیر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ڈونٹ کرائے میری جان، وہ تم سے خفا ضرور ہے، مگر تم نے دیکھا نا کہ وہ آج بھی تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں، خود چاہے تلخ ہو جائیں تمہارے ساتھ، مگر تمہارے خلاف کسی اور کی زبان سے ایک حرف برداشت نہیں انہیں۔ یہی ہوتی ہے اپنوں کی محبت، یہی ہوتا ہے اپنوں کا احساس۔ وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، بلکہ آج گھر جا کر ضرور تمہارے بارے میں سوچیں گے، ضرور ان کی تڑپ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ ایزل کو شانے سے اپنے ساتھ لگا کر تسلی اور امید دیتے بولے، اور اسے سمجھایا بھی کہ ان کے جانے پہ اور تلخ لفظوں پہ دل ہرگز چھوٹا نہ کرے، کیونکہ وہ اسے آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے، اور یہ وہ ظاہر کر کے جا چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے خلاف ایک حرف انہیں برداشت نہیں۔ جانتی ہوں کہ میرے لیے ہمیشہ وہ تحفظ کی دیوار بن کے کھڑے ہونے کو تیار رہیں گے، چاہے جتنا بھی ناراض رہیں، مگر پھر بھی آگا، پھر بھی ان کے یوں رخ پھیر کر چلے جانے سے جو تکلیف سینے میں اٹھ رہی ہے وہ بیان نہیں کر سکتی میں۔ وہ شدت تکلیف سے گویا ہوئی۔ آج میرے تپتے دل کو ان کے آنے اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے آواز اٹھانے پر سکون تو بہت ملا ہے، مگر ان کے چلے جانے سے درد بھی انتہا کو پہنچا ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی رنجولم لیے بولی، اور پھر سے بلک بلک کر رو پڑی، جبکہ اس کے رونے پہ آغا فارس قدر گھبرا گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں ایزل، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ہماری ذاتی تنازعات کی بھنک بھی پڑے، نہیں چاہتا کہ جو امیج ماموں نے ایک باپ بیٹی کا ابھی قائم کیا ہے وہ چکنا چور ہو کر ٹوٹ جائے، نہیں چاہتا جو باتیں انہوں نے لوگوں کو سمجھائی ہیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت رکھ کے منافقت، بغض کو دورت کو ختم کرنے کی، ان پہ لوگ یہ سب دیکھ کر ہنس اٹھے۔ اپنے غموں کا سر محفل اشتہار لگانا ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لیے پلیز رونا بند کرو، ہم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔
اب ساری باتیں گھر جا کر ہوں گی، بس یہاں خاموشی اختیار کر لو۔ وہ اسے سمجھانے کو بولے اور بالکل ٹھیک بولے۔ یہ ایزل کو بھی احساس ہوا، تبھی میں بامشکل ہی سے مگر اپنے آنسوں پہ قابو کرتی اپنا چہرہ پہنچنے لگی۔ وہ لوگ جانے کی تیاریوں میں تھے جبکہ کب سے ان دونوں کو دیکھتے سوزین اور ارہم ان کی طرف چلے آئے۔ ارہم اور اس کی مسز آ رہی ہیں، یوں تو وہ ماموں کی ناراضگی بھانپ چکے ہیں، مگر تم سے استفسار کیا جائے تو ہرگز بھی اصل سبب مت بتانا۔ ان کے قریب پہنچنے میں چند قدموں کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا جب آغا فارس دھیمی سے اسے سمجھاتے بولے تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ جاری ہے۔